खुशनुमा रंगों से सजी एक हसीन सी सुबह की आमद हो चुकी थी। फिजा भी इनके मिलन की खुशी में मसरूर से रक्स करती दिखाई दे रही थी। जिस वक्त इसकी आँख खुली तो खुद को जाविया के मजबूत हिसार में पाते धड़कनें एक बार फिर मुतजलजल होना शुरू हुई। गुजरती शब का मंजर आंखों के दरीचे में लहराया तो चेहरा पाप छोड़ने लगा। पलकें लड़स कर आर्जों पर झुक गईं, लबों पर शर्मिकी सी मुस्कान रक्सा हुई। राज प्यार में राज खानजादा ने जिस कदर चाहत व मोहब्बत से इसको खुद में जज्ब किए राहतों के जहां में उतारा था, वो इसे अपना असीर कर गया था। जिंदगी एकदम से फूलों की सेज की मानंद लगने लगी थी, जिसमें किसी कस्म के खौफ या दुख का साया भी नहीं था। धीरे से इसके पहलू से निकलती वो उठ बैठी और जो निगाहों के संग इसके जानिब देखने लगी। कुशादा पेशानी, मगरूर खड़ी नाक, सख्ती से बीच होठ, मायनी खैजी से इसके जानिब देखती आंखें जन को लंबी पलकों ने अपनी ओट में छुपा रखा था। ये वजाहत से भरपूर शख्स इसका नसीब था, जो एक मसीहा की मानंद इसकी ज़िंदगी में आया था और अपनी मसीहाई से इसके हर ज़ख्म पर मोहब्बत वो इज़्ज़त से मरहम रख गया था। रब की जानिब से मिले गए इतने पाकीज़ा महरम पर वो क्यों न रब के हुजूर सरसजूद होती, जिसने अगर बहुत कुछ से महरूम रखा था तो इसका नेमो बदल जावियार मेराज खानजादा की सूरत में बिन मांगे इसकी किस्मत में लिख दिया था। वो मबूत सी होकर इसकी नक्श नक्श को हिफ्स कर रही थी, जब नज़र इसकी चिबन पर बिखरे बालों पर अटक गई। बेख्तियार में धीरे से इसकी चिबन पर झुकी, यूं कि इसकी पुरसकून नींद में खलल न पड़े, और धड़कते दिल से नामहसूस अंदाज में वहाँ अपने लब रखते तेजी से बेड से नीचे उतरते दिल पर हाथ रखती गहरी सांस भरने लगी। घड़ी पर सुबह के 10 बजे देखकर वो वार्डरोब की जानिब बढ़ी, लेकिन वहाँ मौजूद अपना कोई भी ड्रेस ना देख लबों को दांतों तले कुचलते कुछ सोचकर जावियार के ड्रेसेस में से अपने लिए कुछ मुंतखब किए वॉशरूम में घुस गई। 5 मिनट बाद जब वो फ्रेश सी मशबूर सरापा लिए ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी हुई तो वाइट खुली डली शर्ट के नीचे ब्लैक ट्राउज़र में मलबूस इसके वजूद का हिस्सा लग रही थी। जब खुद से ही टूट कर हया आने लगी तो एक नज़र बेड पर अभी तक सोए जावियार को देख वो बेदबे पाँव कमरे से बाहर निकल गई। तेरी नज़र की मुंतज़िर लड़की दर बदर भटक जाए तो क्या, ये चंचल मिजाज सी लड़की पंखे से लटक जाए तो क्या। अब्दुल वहाब अशरफ। वो इस वक्त इस शानदार से महल नुमा आलीशान फार्म हाउस के दूसरी मंजिल पर बने एक बहुत बड़े लाउंज की ग्लास वॉल के करीब रखे कॉट पर नीम दराज ग्लास वॉल से बाहर देखती जाने कब से किसी गैर मरई नुक्ते को घूरे जा रही थी। ये बैरूनी लाहौर का एक गैर गंजान आबाद इलाका था। हद निगाह खेते का सर्व सब्जा और माल्टे, अमरूद और आम के बाग अपनी बहार दिखाते थे। बाहर का मंजर इंतहाई खूबसूरत था, लेकिन वो कहते हैं कि जब आंखों में हम वक्त आंसू बसेरा कर लें तो बाहर की खूबसूरतियाँ भी धुंधली दिखाई देती है, और इस वक्त रीम नुमान अली भी इसी सूरत हाल से गुजर रही थी। सन्नाटे रूह की गहराइयों में उतर आए थे। इसे अब लगता था कि इसके अंदर का खालीपन अब दुनिया की किसी चीज़ से नहीं भर सकता। मसला सिर्फ यह था कि वो बेमहर बेहिस हर जाई शख्स दिल की दुनिया का पहला और आखिरी मकीन था। इससे पहले कब दिल के नेहा खानों में छिपे जज्बे किसी को यूं सौंपे थे, और इसी ने दिल की दुनिया पर बर्बाद करते रूह के बखिए उधेड़ डाले थे। वो इतनी तकलीफ में थी कि फ़िलहाल तो इसका नाम, इसके अल्फाज, हत्ता के फ़ख्त इसका तसव्वुर ही रीम नुमान अली को अजियत वो दर्द की ना ख़त्म होने वाली चुनकती भड़कती भट्टी में उतार रहा था। तभी तो वो एक हफ्ते से इस एक अनदेखी आँख में झुलसती तेज़ बुखार में फंक रही थी। वो कब से एक ही पोजीशन में यूं ही गुमसुम बैठी थी। नुमान अली हाथों में एक पैकेट लिए इस बड़े से लाउंज पे दाखिल हुआ तो नज़र अपनी गुड़िया की मलिया मगर सोगवार चेहरे पर पड़ी। वो लोग बारान दिलशेर के कहने पर यहाँ शिफ्ट हुए थे। बारान दिलशेर ने तब घर से निकलते वक्त इन्हें कहा था कि वो सर्वेंट क्वार्टर में रहेंगे, तो नुमान अली आसानी से मान भी गया था। मगर फिर यहाँ आने के बाद इसके लाख मना करने के बावजूद यहाँ की हेड मुलाजमा ने इन्हें फार्म हाउस के अंदर रहने के लिए मजबूर कर दिया कि ये बारान दिलशेर का हुक्म था, जिसकी इन्हें हर हाल में तकमील करनी थी। नुमान अली ने बारान को कॉल की तो तब भी बारान दिलशेर अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटा और सहूलत से यह कहकर इसे मना किया कि ये सब रीम की शादी तक है। रीम की शादी के बाद तब वो इसे अपने पर्सनल बंगले में ड्राइवर के तौर पर हायर कर लेगा, इसीलिए वक्ती तौर पर
وہ لوگ فارم ہاؤس میں قیام کر لیے۔ تب نعمان علی کو اس کی بات ماننی پڑی۔ نعمان علی نے اپنی بچی کے چہرے کو ایک نظر دیکھا اور ایک افسردہ سی سانس اپنے اندر کھینچی۔ نعمان علی جانتا تھا اس کی گڑیا کی پوری دنیا بدل گئی ہے، کہ اگر وہ پہلے والی ریم ہوتی تو جو بڑے بڑے خواب اس نے دیکھے تھے اور جتنی وہ نعمان علی سے بھی 4 ہاتھ آگے خوددار تھی، اپنے باپ کو کبھی اس فارم ہاؤس میں رہنے نہیں دیتی۔ اس کے تمام خواب کیسے آنکھوں میں اپنے آپ مر گئے تھے۔ نعمان علی یہ بھی جانتا تھا کہ وہ بظاہر اپنے باپ کے سامنے چٹان سی بہادر بن کر کھڑی تھی، مگر اندر سے بری طرح سے شکست و رقت سے دو چار بالکل ٹوٹ پھوٹ گئی تھی۔ اس نے تب سے اپنے باپ کے سامنے ایک آنسو بھی نہیں بہایا تھا، مگر یہ آنسو اس کے اندر گرتے اسے اندر ہی اندر تیزاب کی مانند جلا رہے تھے۔ اسی لیے تو وہ 1 ہفتے سے بیمار تھی۔ اس حادثے کے بعد ایک باپ اپنی لاڈلی بیٹی کے چہرے پر ایک مسکان تک دیکھنے کو ترس گیا تھا۔ وہ اب اپنے بابا کو نخرے بھی نہیں دکھاتی تھی، جو ملتا چپ چاپ خاموشی سے زہر مار کر لیتی، نہ ہنستی بولتی تھی، مگر نعمان علی کے سامنے ایسے پریٹینڈ کرتی کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ نعمان علی آگے بڑھا۔ ریم، دیکھو میں اپنی گڑیا کے لیے کیا لایا۔ نعمان علی نے اسے پکارا تو وہ چونک کر سیدھی ہوئی تھی۔ کیا لائے ہیں بابا؟ وہ اٹھ کر بیٹھی تو نعمان علی بھی اسی کاٹ پر بیٹھ گیا۔ مگر ریم، تمہیں تو پھر سے بہت تیز بخار ہے۔ نعمان علی نے اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر متفکر لہجے میں کہا۔ بابا، میں میڈیسن لے لوں گی تو ٹھیک ہو جائے گا، وہ لاپرواہی سے بولی۔ اچھا بتائیں آپ میرے لیے کیا لائے؟ وہ سب کچھ نظر انداز کرتی اب پیکٹ کی جانب متوجہ ہوئی تو نعمان علی اس کی جانب دیکھ کر رہ گیا کہ ان دوائیوں سے اسے وقتی آرام تو مل جاتا تھا، مگر وہ پھر یوں ہی بیمار ہو جاتی تھی۔ ریم نے خود ہی اپنے بابا کے ہاتھ سے وہ پیکٹ پکڑ کر کھولا تو اندر سے برگر اور پیزا کا پیکٹ برآمد ہوا، جنہیں دیکھ کر ریم کے چہرے پر لمبے بھر کو ایک سایہ سا آ کر گزرا تھا، مگر وہ اپنے جبڑے بھینچ کر سر جھٹک گئی۔ تب نعمان علی کو اندازہ ہوا کہ اسے پھر سے کوئی بات یاد آئی ہوگی۔ ریم میری گڑیا، ایک بات مانو کہ اپنے بابا کی، وہ جو اب محض زندہ رہنے کو کھانا زہر مار کیا کرتی تھی، اب کھانا کا ڈبہ اپنے باپ کو دکھانے کو بڑے شوق سے ان پیک کر رہی تھی۔ نعمان علی کے گہرے لہجے میں کہنے پر چونک کر ان کی جانب متوجہ ہوئی۔ جی بابا، کہیں بلکہ حکم کریں۔ ریم نے پیکٹ سائڈ پر رکھا اور ہمتن گوش ہوئی۔ میری بچی، نعمان علی اپنی بیٹی کا معصوم چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھرا۔ اپنے دل کی ہر بات اپنے بابا کو بتا دو، اپنے اندر کا تمام غبار نکال باہر کرو جو تمہیں اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے۔ کہتے ہوئے نعمان علی کی آواز بھی بھرا گئی تھی۔ تب ریم اپنے بابا کے سینے سے لگتی تھی اور پھر بلک بلک کر روتی تھی۔ وہ اتنا روئی کہ نعمان علی کو ریم کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ نعمان علی اس کا سر تھپتا رہا اور وہ بڑی دیر تک پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ ریم میری گڑیا، نعمان علی نے لاڈ سے بیٹی کا ماتھا چوما۔ بہت دیر کے بعد ریم کے آنسو تھمے تو اس نے سرخ سوجی ویران آنکھیں اٹھا کر اپنے بابا کو جانب دیکھا۔ بابا، میں آپ کی اچھی بیٹی نہیں ہوں نا؟ وہ ہچکیوں کے دوران بمشکل بول پائی۔ نعمان علی نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنے سینے میں بھینچا۔ ایسا کچھ نہیں ہے میری بچی، تم تو میرا غرور ہو، میری آنکھوں کا نور۔ نعمان علی نے اس کی پشت تھپ تھپائی تھی۔ نہیں، میری وجہ سے سب کے سامنے آپ کا سر جھک گیا۔ اس کے لہجے میں ندامت و شرمندگی تھی، جسے محسوس کر کے نعمان علی کو افسوس ہوا کہ اس سب سے اب اسے اپنی بچی کا قصور بالکل نظر نہیں آتا تھا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں، میری بیٹی نے ایسا کچھ نہیں کیا جس کی وجہ سے میرا سر جھکے، اور مجھے اعتماد ہے اپنی گڑیا پر کہ نہ وہ کبھی ایسا کوئی کام کر سکتی ہے۔ نعمان علی کے لہجے میں غرور تھا۔ نہیں پاپا، میری وجہ سے آپ کی محلے میں بے عزتی ہوئی۔ ریم وہ ذلت یاد کرتے پھر سے سسک پڑی تو نعمان علی نے اس کا چہرہ اپنے سینے سے لگا کر اپنے سینے سے نکال کر اپنے روبرو کیا۔ محلے والوں کی کسی چھوٹی بات سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا گڑیا، مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ میری بچی نے ہر حادثے کا مقابلہ بڑی بہادری سے کرتے اپنی عزت کی حفاظت کی، اور مجھے اپنی بچی پر ناز ہے۔ نعمان علی نے پھر سے کہتے اس کے ماتھے کو چوما تھا۔ اب اگر اپنے بابا کی اچھی بیٹی رہنا ہے تو پھر سے ویسے ہی بہادر بن جاؤ اور جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ مجھے میری پہلی جیسی گڑیا چاہیے، ہنستے بولنے والی۔ یہ والی تو بہت بورنگ اور بزدل سی لگتی ہیں۔ نعمان علی نے مسکرا کر کہتے اس کا پھولا گال کھینچا تو ہچکیوں کے دوران وہ بھی ہلکا سا مسکرا دی۔ نعمان علی نے اس کا بھیگا چہرہ صاف کیا۔
اب نعمان علی ایک نتیجے پر پہنچا تھا کہ اسے جلد از جلد اپنی بیٹی کو سنبھالنے کے لیے کیا کرنا ہوگا۔ اب یہ کھانا تو ڈال لو، بہت بھوک لگی ہے، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ نعمان علی نے کہا تو وہ فوراً اٹھی تھی۔ اس سے پہلے کچن میں جاتی ملازمہ خود ہی اسے برتن پکڑا گئی۔ اس نے کھانا نکالا تو وہ دونوں کھانا کھانے لگے۔ دونوں نے کھانا کھایا تو نعمان علی اس کے کمرے میں لایا، اسے میڈیسن دی اور بستر پر کمفرٹ میں لٹا دیا۔ ریم نے ضد کر کے اپنے سر اپنے بابا کی گود میں رکھا۔ ریم، نعمان علی نے اسے پکارا۔ جی بابا، ریم نے آنکھیں مودے جواب دیا۔ میری گڑیا، اب آگے کیا کرنا چاہتی ہیں؟ پڑھنا نہیں ہے کیا؟ نعمان علی کے سوال پر ریم کی روح کو ایک مرتبہ پھر سے کچوکا لگا تھا۔ تبھی وہ ہراساں سے اٹھی اور پھر سے اپنے بابا کے سینے سے لپٹ گئی۔ دل چیخ اٹھا تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ ایک بار، بس ایک بار، اسے میری ایسی یاد آئے کہ اس کا دل تڑپ کے قیامت کر دے۔ بس ایک لمحے کے لیے وہ سب محسوس کرے جو مجھ پر گزرتی ہے۔ بس ایک بار وہ میری اذیت جی لے، میری ہر تکلیف آسان ہو جائے گی۔ بابا، میں کچھ نہیں چاہتی، کچھ بھی نہیں۔ آپ کبھی مجھے اکیلے مت چھوڑنا، میرے لیے ہر فیصلہ آپ کریں گے۔ میں کچھ نہیں جانتی، میں کچھ نہیں چاہتی۔ وہ پھر سے سسک پڑی۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا، سو جاؤ، آرام کرو، اب مزید نہیں رونا۔ نعمان علی نے نرمی سے اسے تھام کر بستر پر لٹایا اور اس کا سر تھپکا تو دوا کے زیر اثر وہ اس قدر رونے اور ذہنی و جسمانی تقاہٹ کے باعث جلدی گہری نیند سو گئی تھی۔ نعمان علی نے ایک گہری سانس خارج کی اور کمرے کا دروازہ لاک کر کے باہر نکل آیا کہ تبھی اس کا فون رنگ ہوا۔ نئی شادی کے بعد وہ اپنے آبائی گاؤں سے لاہور شفٹ ہوا تھا تو اس کے پاس یہ نمبر تھا جو کہ اب نعمان علی باران دلشیر کے کہنے پر اپنا دوسرا نمبر بند کر کے پھر سے یہی ایکٹیو کروا چکا تھا، اور اس نمبر اپنے گاؤں کے پرانے جگری دوست علی اکبر کی کال آتی دیکھ وہ مسکرایا تھا۔ خدا مسبب الاسباب ہے، انسان کی آسانی کے لیے کیسے کیسے سبب پیدا کر دیتا ہے کہ اس خود کو معلوم نہیں ہوتا۔ کچھ ماہ پہلے کافی عرصے بعد اتفاقاً اس کے ملاقات کے بعد نمبر کا تبادلہ ہوا تھا۔ اس کا نمبر بند تھا مگر اکبر کے پاس اس کا پرانا نمبر بھی تھا، تبھی شاید اس نے اسے کال کی تھی۔ علی اکبر جب سے اسے ملا تھا اپنے بیٹے کے لیے ریم کا رشتہ مانگ رہا تھا۔ تب نعمان علی نے محض ریم کی تعلیم کی وجہ سے اس سے کچھ وقت مانگا تھا۔ یہ بات ریم کو بھی معلوم تھی کہ نعمان علی چاہتا ہے اس کا رشتہ علی اکبر کے گھر ہو جائے، کیونکہ کافی بڑی پڑھی لکھی اور سلجھی ہوئی فیملی تھی۔ فیملی میں دونوں میاں بیوی تھے۔ علی اکبر کا بڑا بیٹا کویت میں مقیم تھا اور بہو اور ایک پوتی یہیں پر تھے۔ ایک بیٹی شادی شدہ تھی اور آخری میں ارمان تھا جو پڑھ لکھ کر ایک گورنمنٹ کالج میں لیکچرر تھا۔ نعمان علی نے کال اٹینڈ کی تھی اور چند ضروری باتوں اور حال حوال پوچھنے کے بعد علی اکبر نے پھر سے اپنا مدعا بیان کیا تھا۔ یا نعمان، اب تو کوئی ہاں یا نہ میں جواب دے دو۔ میرے بیٹے نے شادی کے لیے جلدی مچائی ہوئی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ریم بیٹی ہی میری بہو بنے۔ کم از کم رشتے کے لیے ہاں تو کر دو تاکہ ہمیں کوئی آسرا لگا رہے۔ شادی بے شک بچی کے پیپرز کے بعد کر دینا۔ علی اکبر کا لہجہ پیار بھری دونس اور عاجزی لیے ہوئے تھا۔ نعمان علی نے شکر کے احساس سے آسمان کی جانب دیکھا۔ میری طرف سے رشتہ پکا سمجھو اکبر، مگر میں چاہتا ہوں کہ بچوں کے درمیان منگنی ونگنی کی بجائے ڈائریکٹ نکاح جیسا مضبوط بندھن بندھے۔ اگلا جمعہ اس نیک کام کے لیے کیسا رہے گا؟ اور نکاح کے بعد رخصتی کا واویلا مچایا تو تمہارے دانت توڑ دوں گا۔ حال گڑیا کے اینول پیپرز کے بعد رخصتی کا وقت دوں گا، تب تک میری تیاری بھی مکمل ہو جائے گی۔ نعمان علی نے ہلکے پھلکے انداز میں کہتے مقابل کو زندگی کی سب سے اچھی خبر سنائی تو علی اکبر پھولے نہ سمائے۔ نعمان علی، تم نے آج مجھے زندگی کی سب سے بڑی خوشی سے نواز دیا یار۔ تم نے ہمیں اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی اپنی بچی کی صورت دینی ہے، اسی لیے ہمیں اور کچھ بھی نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں، وہ سرخوشی سے بولے تھے۔ جانتا ہوں، بتانے کی ضرورت نہیں، نعمان علی مسکراتے کہا۔ اچھا اب میرا دماغ کیوں کھا رہے ہو؟ فون رکھو، یہ خوشخبری ارمان اور اس کی ماں کو تو سنا دو، اور ہمیں تو نکاح کی تیاریاں بھی کرنی ہیں، نکاح کا جوڑا لانا ہے
اور پتہ نہیں کیا کیا۔ ان کی آواز پر پرجوش تھی۔ نعمان علی ہنس پڑا تھا۔ تم ہی بکواس کیے جا رہے ہو اور نکاح کا جوڑا میں خود لاؤں گا، باقی جو کرنا ہوگا کر لینا، ٹھیک ہے، اللہ نگہبان۔ نعمان علی نے اطمینان سے کہتے فون رکھا اور طمانینت کے گہرے احساس سے ایک لمبی سانس کھینچی۔ ریم کو بتانے سے پہلے اسے باران دلشے سے بھی بات کرنی تھی۔ اس وقت عصر کا وقت تھا۔ نعمان علی نے باران کو کال ملائی تھی جو کہ دوسری بیل پر ریسیو کر لی گئی۔ وہ جو گھمنڈی، مغرور اور عمارت پسند کہلاتا تھا، اس کی اس سافٹ سائیڈ نے نعمان علی کو اس شخص سے متاثر کیا تھا۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ نعمان علی نے بات کا آغاز کیا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو نعمان علی؟ کوئی خاص بات؟ وہ آفس میں موجود مصروف سے انداز میں بولا تھا۔ ہاں جی، میں نے آپ کو مطلع کرنا تھا کہ میری بچی نے اس حادثے کا بہت گہرا اثر لیا ہے خود پر، اور وہ بیمار رہنے لگی ہیں، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اس کی شادی کر دوں۔ نعمان علی کے لہجے میں ایک سکون و اطمینان تھا۔ پھر مختصراً اس نے اپنے دوست اور اس کی فیملی کے بارے میں باران دلشے کو تمام تفصیلات سے آگاہ کر دیا، اور اس کی تعلیم۔ باران دلشے نے گہرا سانس اپنے اندر کھینچتے استفسار کیا، جانے کیوں مگر اسے اتنی جلدی اسی جمعے کو نکاح والی بات ایک آنکھ نہ بھائی تھی؟ میں نے رشتہ پکا کر دیا ہے، اسی جمعہ کو نکاح جیسا فرائض انجام پا جائے تو پیپرز کے بعد ہی رخصتی دوں گا۔ نعمان علی تو جیسے ساری باتیں طے کر کے بیٹھا تھا۔ ٹھیک ہے، سارا انتظام ہو جائے گا، تم فکر مت کرو، اور بالکل ٹینشن فری ہو کر ساری تیاریاں کرو، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ جی بہتر، نعمان علی نے کہتے فون رکھ دیا تھا۔ گہری طمانینت کا احساس سینے میں اتر گیا تھا۔ یہ گزرتی رات زین کے لیے کانٹوں پر سونے جیسی تھی۔ نیند تو کیا آنی تھی، الٹا بستر پر جیسے جلتے کوئلے بچھے ہوئے تھے۔ سب سے زیادہ اسے سحر کی لاپرواہی کھلی تھی۔ کیسی لاپرواہ تھی وہ لڑکی؟ کیا اپنے اور اس کے درمیان رشتے کے اس قدر نا واقف اور انجان تھی؟ بس اسے ایک سوال زیادہ شدت سے بے چین کر رہا تھا کہ وہ بھی جانتی تھی کہ محلق کے لیے اس کو پسند کیا جا رہا ہے۔ کیا وہ خود بھی محلق کو اپنے لیے پسند کر چکی تھی؟ جانے کیوں مگر آج اس سوال نے ذہن کا سانس لینا مشکل کر دیا تھا، اور یہی وہ نازک لمحہ تھا جس میں وہ ایک مشکل ترین فیصلہ کر گیا تھا۔ جب بھی کمرے سے باہر نکلتا، اپنے ماں باپ کے کمرے کے پاس پہنچتے، دروازے پر دستک دی اور تب تک دی جب تک دروازہ نہیں کھل گیا۔ دروازے پر کھڑے الیاس صاحب اسے گھورنے لگے، جو رات 3 بجے ان کی نیند خراب کر کے کھڑا تھا۔ اب کیا مصیبت آن پڑی ہے یار؟ انہوں نے غصے سے پوچھا، پر وہ انہیں نظر انداز کرتا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ بیڈ پر ہی اس کی ماں نیند سے جاگی بیٹھی تھی، اور کچھ یہی حال ان کی دوسری جانب نیند میں جھولتی سحر کا تھا، جو دروازے پر ہوتی مستقل اور زوردار دستک سے اٹھی تھی، اور اب سب کی طرح حیران و پریشان زین کی طرف دیکھتے نیند بھگانے کی کوشش میں تھی۔ اور یہ کوشش زین کے اسے کہے گئے پہلے جملے پر ہی کامیاب ہوئی تھی، جب وہ اس کے مقابل آتے سنجیدگی سے بولا تھا، اپنے کمرے میں چلو سحر۔ سنجیدگی سے سحر کو کہا۔ جواباً سحر الیاس صاحب کو دیکھنے لگی۔ اپنے کمرے میں جاؤ زین، الیاس صاحب نے سختی سے کہا۔ کمرے میں ہی جانا ہے، پر اپنی بیوی کو ساتھ لے کر، گہرے لہجے سے جتاتا وہ پوری طرح سحر کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ تو الیاس صاحب کا دل کیا اس کا منہ توڑ دیں؟ کمرے میں جاؤ، ابھی اس متعلق صبح بات کریں گے، انہوں نے گہری سانس بھرتے کہا۔ تم اٹھ رہی ہو یا میں اپنے طریقے سے اٹھاؤں؟ الیاس صاحب کو نظر انداز کرتا وہ سحر کی طرف متوجہ ہوا۔ جواباً سحر عابدہ بیگم کے پیچھے چھپنے لگی، لیکن زین نے اسی لمحے اسے بازو سے کھینچ کر کھڑا کیا۔ سیدھی بات تمہاری کھوپڑی میں گھستی نہیں، اور اس کی وجہ بھی میرے ماں باپ ہیں، جنہیں نے ضرورت سے زیادہ تمہیں شے دے رکھی ہے۔ دانت پیستے وہ اپنے ساتھ سحر کو لیے جانے لگا، جب سحر رونے والے منہ بنانے لگی۔ خبردار جو اس کا رونا دیکھ کر آپ لوگ درمیان میں آئے، یہ بیوی ہے میری، ہمارے درمیان آپ لوگ مداخلت نہیں کر سکتے۔ الیاس صاحب کو آگے بڑھتا دیکھ کر وہ خطیر لہجے میں بولا تو لب بھینچتے انہیں مجبوراً خاموش ہونا پڑا۔ سحر کے رونے کے باوجود وہ اسے کھینچتا ہوا اپنے کمرے میں لے آیا، اندر لاکر کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کیا، اور پلٹ کر اسی چھوٹی فساد کی پوٹلی کی طرف دیکھا جو کمرے کے درمیان روتی ہوئی کھڑی تھی۔ بیبی پنک کلر کی باربی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں بال کھلے، اس لباس میں اس کا نوخیز وجود نمایاں تھا۔ زین نے نظریں نہیں پھیری تھی، بلکہ وہ اس کا مکمل جائزہ لے رہا تھا۔ رونا بند کرو سحر، اس نے غصے سے کہا، مجھے ماما کے پاس جانا ہے۔ زین کو اس کا
بچگانہ انداز زہر لگا تھا. وہ اتنی بچی نہیں تھی جتنا اس کے ماں باپ نے اسے بنا رکھا تھا. بہت شوق ہے تمہیں ان کی پرائیویسی ڈسٹرب کرنے کا. شرم نہیں آتی ان کے درمیان سوتے ہوئے کتنی بڑی ہو گئی ہو پر عقل ایک ٹکے کی نہیں ہے. وہ ایک دم بھڑکا تو سحر ڈر کر 2 قدم پیچھے ہوئی. کیوں گئی تھی محلے کے ساتھ باہر؟ اب وہ اصل مدعے پر آیا تھا جس کی اسے تکلیف ہو رہی تھی. کتابیں لینے. محلک پھر مجھے لب چباتے جواب دیا. محلک تم سے چھوٹا ہے یا تمہارے چچا کا لڑکا؟ بھائی بولو بڑا ہے تم سے. میری عمر کا ہے. زین نے پھنکارتے ہوئے اسے آنکھ دکھائی تھی. انہوں نے کہا وہ میرے دوست. ابھی سحر نے اتنا ہی کہا تھا جب زین نے بازو سے کھینچتے اسے قریب کیا. وہ کڑی ڈال کی طرح اس کے سینے سے آڑ ٹکرائی تھی. شٹ اپ زہر اس نے کہا اور تم نے مان لیا. میری تو بات ایسے کبھی نہیں مانتی. ہمیشہ میری بات کی نفی کی. اور اگر تم نے کوئی فضول بکواس کی تو معلوم ہے نا میں کیا کروں گا؟ زین نے جتاتے ہوئے پوچھا تو سحر نے فوراً روتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا. مجھے اور میرے ٹیٹو کو اور ٹچکو کو فارم ہاؤس والے مگرمچھ کے سامنے ڈال دیں گے. وہ تو تابیداری سے بتا رہی تھی پر اس کے ٹچکو پر زین اٹکا تھا. اب یہ ٹچکو کون ہے؟ چونکتے پوچھا مگر تمام تر توجہ کا مرکز اس کا ہوش ربا نازک اور دلکش وجود تھا. میرا دوسرا ریبٹ. سحر کے خوبصورت جواب پر زین نے اسے ایک زبردست گھوری سے نوازا تھا. خیر اس مگر مچھ والی دھمکی کا تم پر کوئی خاطر خواہ اثر نہیں ہوا. اب تمہیں وہ سزا دیتے ہیں جس کے بعد تمہارے اندر کچھ عقل آئے. لہجہ خمار آلود اور بہکا ہوا سا تھا. پتہ نہیں یہ سب اس مضبوط پاکیزہ بندھن کا کرشمہ تھا کہ آج ملکیت کا احساس یوں سر چڑھ کر بول رہا تھا. تبھی کہتے ساتھ سحر کی کمر پر ہاتھ باندھے سحر کو قریب کیا اور کچھ بھی سمجھنے سے پہلے سحر کے چہرے پر جھکا تھا. اپنے نازک وجود پر کسی مرد کا وہ بھی محرم پہلا پہلا احساس تھا. وہ بھی بہت انوکھا اور جان لیوا. سحر کا تنفس بری طرح سے گڑبڑایا. وہ سادہ سی لڑکی کی سادہ سی ذہن کی مالک. نہ اس نے کبھی کوئی فلم دیکھی تھی نہ اس طرح کا کچھ. ٹانگیں شل ہونے لگی تھی. وہ ہلنے کے قابل نہیں رہی تھی. سانس تھمنے لگی. وہ گننے لگی تھی پر زین نے اسے بلند کیا پر پیچھے نہ ہوا. چند لمحے بعد جب وہ پیچھے ہوا اور سحر کا چہرہ دیکھا تو وہ سفید پڑ چکا تھا. زین کے پیچھے ہٹنے پر پہلے وہ آنکھیں پھاڑے زین کو دیکھنے لگے. پھر اچانک آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. وجود میں لرزش تھی. یہ سب بہت عجیب تھا. بہت زیادہ عجیب. وہ زین سے ڈرتی تھی اور زین کی اس حرکت نے مزید خوفزدہ کیا تھا. اس کا دل بہت زیادہ تیز دھڑک رہا تھا اور ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے. ادھر زین کو اپنی رگ و پے میں عجیب طرح کا سرور سا دوڑتا محسوس ہوا تھا. اس کی کیفیت پر مسکراتے زین نے اسے سینے سے لگا کر اس کی پیٹھ سہلائی تو وہ سینے سے لگتی اور زیادہ رونے لگے. مما میں مما کو بتاؤں گی. زین کا سارا خمار ایک لمحے کو بھگ سے اڑا تھا. بازو سے پکڑ کر سحر کو پیچھے کیا بتاؤں گی مما کو؟ وہ اس کے شوشے پر ٹھنڈی سانس کھینچ کر رہ گیا. یہ جو آپ نے ابھی میرے ساتھ کیا. اس کا سفید چہرہ اب خود بخود گلابی ہو رہا تھا. یعنی وہ اتنی بچی نہیں تھی. یہ سب باتیں جانتی نہیں تھی پر محسوس کر رہی تھی. میں نے کیا کیا ہے؟ دلچسپی سے پوچھا. جو میں ٹچکو کے ساتھ کرتی ہوں. وہ سوں کرتی بولتی. زین کو ایک اور دھچکا دے گئی. استغفر اللہ. تم ٹچکو کے ساتھ یہ حرکتیں کرتی ہو؟ صبح ہوتے ہی تمہارے ٹچکو کا بھی کوئی نہ کوئی انتظام کرنا پڑے گا. وہ منہ میں بڑبڑاتے تب کر بولا. آپ بہت برے ہیں. محلک بھائی اچھے ہیں. وہ جو اپنی لے میں بولنے لگی تھی زین کی نگاہیں کی وجہ سے اس کے نام کے ساتھ ایک دم بھائی جوڑ گئی. پر اس لمحے میں محلک کا نام بھی زین کو زہر لگا تھا. تم ٹچکو کو پیار سے ایسا کرتی ہو نا؟ کچھ سوچ سے اس نے سحر سے پوچھا تھا. جواباً سحر نے ازمات میں سر ہلایا. تو میں نے بھی تو پیار سے کیا ہے. زین نے پچکارتے کہا. نہ جانے کیوں اب اس کی بے وقوفانہ باتیں مزہ دے رہی تھی. اس کی کم عمری اور لا علمی اچھی لگ رہی تھی. کیا وہ ایک نایاب ہیرا ہو؟ احساس ہو رہا تھا اتنی بولڈنس کے زمانے میں اسے ایک چھپی ہوئی کلی ملی تھی جو بالکل شبنم کے خطروں کی طرح پاک تھی. جس کے ذہن میں بھی ایسا کوئی خیال نہیں گزرا تھا. آپ نے سزا دی تھی. وہ زین کا ہاتھ جھٹکنے لگی تھی. مطلب وہ سادہ تھی مگر بے وقوف نہیں. نہیں میں نے بھی پیار کیا ہے اور اب میں نے
فیصلہ کیا ہے، میں تم پر غصہ نہیں کروں گا، نہ تمہیں کوئی سزا دوں گا۔ بس جب بھی تم کوئی نافرمانی کرو گی یا میری شکایت مام ڈیڈ سے کرو گی، میری بات نہیں مانو گی، مولک کے ساتھ باہر جاؤ گی یا اسے بغیر بھائی کے پکارو گی، تو میں تمہاری ہر خطا کے بدلے میں تمہیں ایسے ہی پیار کروں گا۔ وہ سمجھا رہا تھا اور سحر اس کی بات سنتی اچانک نفی میں سر ہلانے لگی۔ مجھے نہیں چاہیے آپ کا ایسا پیار ویار۔ وہ بری طرح سے گھبرائی تھی۔ ٹھیک ہے، نہیں کروں گا، پر اگر تم نے کوئی غلطی کی تو کروں گا۔ زین نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے تھے۔ نہیں کروں گی، وہ جھٹ سے آنسو صاف کرتی بولی۔ میری نافرمانی نہیں کرو گی، ہر بات مانو گی؟ زین نے بات دہرائی جو جواباً سحر نے عظمات میں سر ہلایا۔ اوکے، تو کل جب مام ڈیڈ تم سے پوچھیں گے کہ کہاں رہو گی تو تم خود کہو گی تم اس کمرے میں میرے ساتھ رہو گی، ورنہ اور تم کہو گی کہ ٹیوشن بھی مجھ سے لوگی۔ زین جملہ ادھورا چھوڑ گیا تھا، پر سحر بخوبی سمجھتی تھی، جبھی فوراً عظمات میں سر ہلاتے قبول کیا۔ مولک کے ساتھ باہر نہیں جاؤ گی اور موم کو خود منع کرو گی تمہیں مولک سے نہیں پڑھنا۔ زین نے دوسری بات دہرائی تھی، اس بار بھی سحر نے قبول کیا۔ اوکے، اب جاؤ بستر پر لیٹ جاؤ، میں فریش ہو کر آ رہا ہوں۔ زین کے کہنے پر دیر تھی، وہ باقی جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی بیڈ پر لیٹتی کمبل میں گھس گئی تھی۔ اس کی پھرتی پر زین گہرا مسکرایا۔ افسوس ہوا کہ اس مس فتنہ سے اپنی ڈیلنگ کا خیال پہلے کیوں نہ آیا۔ یہ اگلے دن کی بات تھی کہ نعمان علی نے ریم کے ساتھ ناشتہ اس کے کمرے میں ہی کیا تھا اور وہ اسے ضروری کام کا بول کر باہر چلا گیا۔ وہ یوں ہی خود پر کسل مندی کی تاریخ کیے بستر میں پڑی رہی۔ صبح سے دوپہر ہو گئی، مگر کب تک؟ آخر اکتا کر اٹھی، اپنا ایک سادہ سا سوٹ لے کر واش روم میں گئی اور فریش ہو کر باہر آئی تو نیلی قمیض اور شلوار میں تھی۔ اسکارف گلے میں لپٹا اور کمرے سے نکل کر سیڑھیاں اتر کر کچن میں چلی آئی۔ اس نے اس گھر کو تو اب نوٹ کیا تھا، یہ عالیشان محل نما لگژری گھر کس کا تھا؟ وہ الجھی، مگر فی الحال کچن میں چلی آئی، جہاں ایک ملازمہ مستعدہ سے اپنا کام سر انجام دے رہی تھی، جبکہ دوسری تھوڑی عمر رسیدہ تھی اور پہلی کے سر پر کھڑی اس سے کام کروا رہی تھی۔ ریم کو کچن میں آتا دیکھ کر وہ ہیڈ ملازمہ اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ کچھ چاہیے آپ کو بیٹا؟ کچن کے دروازے پر حیرانی سی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں لیے اس نے ریم سے پوچھا تھا، تو ریم نے ایک گہرا سانس اپنے اندر کھینچا۔ مجھے اپنے پاپا کے لیے کچھ بنانا ہے، آپ مجھے بتا دیں کیا بنانا ہے، میں بنوا دیتی ہوں، انہوں نے نرمی سے کہا۔ دال چاول، ریم نے نروس ہوتے اپنے ہاتھ کی انگلیاں چٹکائی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا، بن جائیں گے، انہوں نے بغور اس کی جانب دیکھتے کہا، جنہیں اس گندمی نازک سی لڑکی کی تمام دن کی روٹین کی رپورٹ اپنے مالک کو دینی تھی۔ وہ سر ہلاتی پچھلے قدموں لاؤنج میں چلی آئی۔ ابھی بیزاری سے بیٹھی کچھ پل ہی گزرے تھے کہ نعمان علی شاپنگ بیگ سے لدا بندھا لاؤنج میں داخل ہوا تھا۔ ریم بھاگ کر اٹھی تھی اور نعمان علی کے ہاتھ سے بھاری شاپنگ بیگ لے کر ٹیبل پر رکھے۔ بابا آپ کہاں چلے گئے تھے اور یہ سب کیا ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ نعمان علی صوفے پر بیٹھا تو وہ کچن سے پانی کا گلاس لائی تھی، جو کہ نعمان علی نے مسکراتے تھام لیا۔ ادھر میرے پاس بیٹھو، پانی پی کر گلاس سائڈ پر رکھنے نعمان علی نے کہا تو وہ آ کر صوفے پر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ ریم، میں نے تمہاری شادی طے کر دی ہے، انکل علی اکبر یاد ہے نا؟ ان کا بیٹا ارمان کافی سلجھا ہوا لڑکا ہے، اس جمعے کو تمہارا نکاح ہے۔ اگر تمہارے دل میں کوئی سوال ہے تو اپنے بابا سے شیئر کر سکتی ہو، یا کوئی اور مسئلہ۔ یہ کہتے ہیں نعمان علی نے بیٹی کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھنے چاہے تھے، مگر اسے مایوسی ہوئی کہ وہ بڑی مستقل مزاجی سے بے تاثر اور سپاٹ چہرے لیے اطمینان سے اپنے پاپا کے پاس بیٹھی رہی۔ کوئی سوال، کوئی مسئلہ نہیں پاپا، جیسے آپ مناسب سمجھیں، اس نے نگاہیں چکائے دھیمے لہجے میں کہا اور اپنے دل کو کسی بڑے پتھر تلے اطمینان سے کچل دیا۔ اپنی چیزیں دیکھ لو، کسی چیز کی ضرورت ہے تو بتا دو، نکاح کا جوڑا اس پیکج میں ہے۔ نعمان علی اس کی رضامندی پر آسودگی سے مسکرایا تھا۔ ریم نے باپ کا طمانینت سے بھرپور چہرہ دیکھا تھا۔ باپ کے چہرے پر موجود یہ سکون اسے اپنے دل کی مکمل بربادی کے باوجود سکون دے گیا تھا۔ تبھی وہ اب نعمان علی کے سامنے شاپنگ بیگ کھول کر ان میں موجود سامان چیک کر رہی تھی۔ اس کے لیے میک اپ، جویلری، نکاح کی سی گرین کلر کا فینسی کامدار میکسی اور ساتھ اور بھی جوڑے اور سامان تھا۔ یہ سب بہت خوبصورت ہے بابا، اس نے سادگی سے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ نعمان علی نے اپنے لخت جگر کی بے رنگ، مصنوعی اور پھیکی مسکرائے
اپنے دل تک بڑی شدت سے محسوس کی تھی۔ اچانک کچھ یاد آنے پر وہ نعمان علی کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ بابا، یہ گھر کس کا ہے؟ اس نے اسی مصروف سے انداز میں پوچھا تھا۔ باران دلشیر صاحب کا ہے بیٹا۔ نعمان علی کی اس بات پر وہ چونکی تھی اور پھر شاہ کی بے یقین لیے نگاہوں سے اپنے بابا کی جانب دیکھا تھا۔ تب نعمان علی نے اسے ساری بات بتا دی تھی۔ وہ بہت اچھے ہیں ریم، میں نے کئی سال ان کی خاندان کی خدمت کی ہے، بس وہ اسی کا بدلہ چکانا چاہتے ہیں۔ ہمارا ان کے چھوٹے بھائی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی خوشی سے میرا لاکھ منع کرنے کے باوجود تمہاری شادی کی تمام ذمہ داری اٹھائی ہے۔ ہم یہاں تمہاری شادی تک ہیں، اس کے بعد تم رخصت ہو جاؤ گی اور میں بھی گاؤں اپنے آبائی گھر چلا جاؤں گا۔ نعمان علی نے کہتے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے تسلی دی تھی۔ جی جی بہتر بابا۔ وہ اس سے آگے کچھ کہہ نہیں پائی، نہ کچھ کہنا چاہتی تھی۔ آپ کے پسندیدہ دال چاول بنے ہیں، کھانا لگاؤں؟ وہ سر جھٹکتی کہتی اٹھی تھی۔ اگر میرا جگر کوشاں کھائے گا تو میں بھی کھاؤں گا، نعمان علی نے کہا تو وہ پھر سے ہنس دی۔ ٹھیک ہے، آپ کچن میں چلیں، میں سامان رکھ کر آتی ہوں۔ وہ کہتی شاپنگ بیگ اٹھائے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ انارا اندر آؤ۔ انارا کی موجودگی محسوس کرتے باران نے ایلف کو خود سے الگ کرتے کہا تو دروازے پر کنفیوز اپنی چوری پکڑی جانے پر انارا گھبراتی ہوئی اندر آئی۔ جی، باران اور ایلف کے سامنے آتے سر جھکاتے کہا، یہ کیوٹ سی لڑکی آپ کی بیوی ہے؟ ایلف نے محبت سے انارا کو دیکھتے پوچھا تھا۔ اس کے لیے اس لڑکی سے محبت کرنے کی ایک ہی وجہ کافی تھی کہ یہ لڑکی باران دلشیر کی بیوی تھی۔ ہاں بیوی ہے، پر یہ کیا بات ہوئی؟ کیا صرف یہی کیوٹ ہے؟ میں کیوٹ نہیں ہوں؟ انارا کا شرمایا روپ دیکھتے باران نے شرارت سے پوچھا۔ میرے تو بھائی ہیں، مجھے تو لگیں گے۔ یہ تو انارا بھابھی بتائیں گی کیوٹ ہے یا نہیں، ایلف نے انارا کی طرف دیکھتا پوچھا تو انارا پریشانی سے دونوں کو دیکھنے لگی۔ بتاؤ انارا، کیوٹ ہوں میں؟ باران نے کچھ روب سے پوچھا تو ایلف باران کو گھورنے لگی۔ میں باہر جا رہی ہوں۔ بنا باران کی پکار سنے وہ کمرے سے باہر بھاگی تھی۔ پیچھے ایلف اور باران زور سے ہنسے تھے۔ بہت کیوٹ ہے بھائی، یہ کہاں سے ملی؟ ایلف نے دلچسپی سے پوچھا۔ انارا کے نام پر باران کی خوشی بخوبی دیکھ رہی تھی۔ چڑیلوں کے چنگل سے نکال کر لایا ہوں، ایک آنکھ دباتے وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ایلف کے سر پر ہاتھ رکھتے کمرے سے باہر نکلا۔ اس کا رخ اسٹڈی روم کی طرف تھا۔ اسٹڈی روم میں پہنچتے اس نے اپنے مینیجر کو میسج سینڈ کیا، جس میں ایل دلشیر کی طرف سے عارضی خانزادہ کو خلا کا نوٹس بھیجنے کا حکم تھا۔ اب وہ مزے سے عارضی کے ریاکشن کا منتظر تھا۔ وہ جانتا تھا اس کا یہ سٹیپ دیکھ کر عارضی سٹپٹا جائے گا۔ زاویہ سو کر اٹھا تو کمرے کو خالی پایا۔ ایک دلفریب مسکراہٹ ہونٹوں پر رقصاں تھی۔ گزری شب بے حسین تھی۔ وہ فریش ہوتا کچن میں آیا تو انہماک سے اسے انڈا فرائی کرتے دیکھ چوکھٹ سے بازو ٹکا گیا۔ ایک نظر اس کے حلیے پر ڈالی تو لب دبا کر مسکراہٹ ضبط کی۔ بار بار اس کے بڑی سی شرٹ کی بڑی سی آستین اوپر کرتی وہ جھنجھلائی ہوئی تھی۔ اسی چکر میں اس کی فیورٹ شرٹ کا آستین بھی گندا کر چکی تھی۔ اتنی بڑی شرٹ ہے یہ، اس میں تو میرے ساتھ ایک اور بھی آ جائے۔ زرمش کی جھنجھلائی آواز پر زاویہ نے آگے بڑھتے ایک دم اسے اپنے حصار میں لیا تو زرمش کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی۔ پیچھے ہٹے پلیز، میرا انڈا جل جائے گا۔ شرم پر جھنجھلاہٹ کا پردہ ڈالتی وہ لاپرواہی سے بولی، ورنہ در حقیقت اس کے لمس پر دل سکڑ کر پھیلا تھا۔ انڈے کی فکر ہے، اپنے شوہر کی نہیں، جو کمرے سے رو کر آیا ہے۔ زاویار کا لہجہ سنجیدہ ہوا تو زرمش چونکتی پلٹ کر زاویار کا چہرہ دیکھا۔ کیوں روئے ہیں آپ؟ زاویار کے گال پر ہاتھ رکھتے فکر مندی سے پوچھا۔ جبریل، اس کی فکر مجھے سکون نہیں لینے دے رہی۔ وہ واقعی غمزدہ تھا۔ یکدم زرمش کو سینے میں بھیجتے رنجیدگی سے کہا، پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا زاویار۔ زرمش نے اسے تسلی دی مگر پھر بری طرح سے چونکی تھی۔ لیکن یہ جبریل کون ہے؟ زرمش کو بھی فکر لاحق ہوئی۔ زاویار اس سے پیچھے ہوتا اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ جبریل محمل شایان اور ارہا کا چھوٹا بھائی ہے۔ بہت سنجیدگی سے انتہائی غیر سنجیدہ بات کی تھی۔ زرمش کو چند لمحے لگے تھے سمجھنے میں اور آنکھیں حیرت سے پھٹ پڑی تھی۔ پھر غصے سے زاویار کے سینے پر ہاتھ مارتی وہ پیچھے ہوئی۔ اپنا انڈا دیکھا تو انڈا مبارک سیاہ فرائی پین میں سیا ہوا فرائنگ پین کا ہی ایک حصہ لگ رہا تھا۔ بہت برے ہیں زاویار آپ، اور
کتنے بچے ہیں آپ کی لسٹ میں ایک ہی بار بتا دیں، میں ان سب کے نام یاد کر لیتی ہوں، پھر ایک ہی بار ساتھ فکر کریں گے ان کی۔ اسے سے سینے پر ہاتھ باندھتے وہ اکڑی اکڑی زاویار کو بہت کیوٹ لگی۔ یہ اچھا آئیڈیا ہے، دیکھو سب سے پہلے شایان، پھر ارہا، پھر جبرائیل، پھر ابراہیم، پھر نشا، پھر عائشہ، پھر انابیہ، پھر معاذ، پھر رابعہ۔ پھر بولتے بولتے اس کی نظر زرمش پر پڑی جو لال سرخ ہوئے حیرت سے منہ کھولے زاویار کو دیکھ رہی تھی۔ وہ چند پل رکا تھا، پھر حنان بس اور نہیں، زاویار نے مسکراتے کہا، میں کوئی بلی ہوں جو اتنے بچے دوں گی، یا مرغی لگتی ہوں جو مہینے میں 15 انڈے دے دے گی؟ جل بھن کر وہ تن کے زاویار کے سامنے آتی ناک پھلاتی بولی۔ جب زاویار نے جھک کر اس کی ناک پر اپنے لب رکھے تھے، زرمش میں پل میں سمٹی پیچھے ہٹنے لگی۔ جب زاویار نے کمر میں ہاتھ باندھتے راستہ بند کر دیا، تم صرف اپنی کمر کس لو، خود کو مضبوط کرو مجھے جھیلنے کے لیے، باقی یہ میں تمہیں بتا دوں گی۔ مجھے بہت سارے بچے چاہیے، بالکل تمہارے جیسے کیوٹ کیوٹ، جو میری اور تمہاری ناک میں دم کر دیں، اور پھر تم غصے میں میرے پاس ان کی شکایت لے کر آؤ۔ دیکھے زاویار، جبرائیل نے کپڑے گندے کر لیے، شایان اسکول سے لڑ کر آیا ہے، ارہا نے میرا میک اپ توڑ دیا ہے، وغیرہ وغیرہ، اور پھر رات کو تھک کر میرے پہلو میں لیٹو۔ اور میں پھر سے، ابھی وہ بول ہی رہا تھا جب زرمش نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ اتنے بے شرم آپ کیسے ہو سکتے ہیں زاویار؟ زاویار کے سینے میں چہرہ چھپاتی وہ حقیقتاً چھپنے کی جگہ تلاش کر رہی تھی۔ تمہارے معاملے میں بہت احتیاط کرتا ہوں، ابھی تم اپنے لیے میری دیوانگی سے ناواقف ہو۔ معنی خیزی سے اس کے چہرے پر اپنی محبت کے قوس قزح کے رنگ اور وجود پر بے باک نشانات دیکھتا، وہ زرمش کے بالوں پر لب رکھتا، وہ جذب کے عالم میں اسے خود میں بھینج گیا۔ آئی اچانک زرمش کی چیخ پر وہ چونک کر پیچھے ہوا۔ کیا ہوا؟ پریشانی سے پوچھا۔ وہ سب دیکھ رہے ہیں، زرمش نے گھبراتے کہا۔ کون؟ زاویار نے چونک کر کچن کی کھڑکی کی طرف دیکھا۔ جب زرمش نے اونچا ہوتے زاویار کے کان میں سرگوشی کی، جبرائیل، ابراہیم اور انابیہ، وہ شرارت سے بولتی کھلکھلانے لگی۔ زاویار نے بھرپور مسکراتے زرمش کو بازوں میں اٹھا لیا اور فارم ہاؤس کے گارڈن کے حصے میں لے جانے لگا۔ کہاں لے جا رہے ہیں زاویار؟ میرے کپڑے نامناسب ہیں اور ناشتہ، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ وہ زاویار کی غربت سوچ کر گھبرائی ہوئی بولی تھی۔ تمہیں لگتا ہے میری زندگی کے اس حلیے میں تمہیں میرے علاوہ کوئی اور دیکھ سکتا ہے؟ زاویار کے پوچھنے پر وہ اطمینان سے نفی میں سر ہلا گئی۔ جب نظر سامنے پڑی جہاں لان میں ہی ناشتہ کا خوبصورت انتظام تھا، ہٹ کی صورت میں سفید جالیوں سے سوئمنگ پول کے کنارے پر نرم کشن سے بیٹھک بنائی گئی تھی، درمیان میں فریش جوس رکھے تھے۔ واو، وہ خوش تھی، اسے کبھی کسی نے سرپرائز نہیں دیے تھے، اور اس قدر حسین صبح تو اس نے سوچی ہی نہیں تھی۔ تھینک یو زاویار، نم لہجے میں کہتی وہ زاویار کے بازوؤں میں ہاتھ ڈالتی اس کی گردن پر لب رکھ گئی تھی، اور یہ پہلی بے باک پیش قدمی تھی جو زرمش کی جانب سے ہوئی تھی۔ تھینکس ٹو یو، مجھے کبھی اپنی زندگی اتنی حسین نہیں لگی جتنی اس وقت تمہیں پا کر لگ رہی ہے۔ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ زرمش کی نم آنکھیں پر لب رکھتا وہ ناشتے کے لیے اسے نرمی سے سفید کشن پر اتار گیا، اپنے ہاتھوں سے اسے ناشتہ کرواتا وہ کوئی نہ کوئی ایسی شریر بات کہتا کہ یا تو زرمش اس سے نظریں چرا جاتی یا پھر ہاتھوں کی مٹھی بناتے اسے مارتی۔ وہ آفس روم میں تھا جب اس کا اسسٹنٹ نے اجازت ملنے پر ایک خاکی لفافہ اس کی ٹیبل پر رکھا تھا۔ سوالیہ نظروں سے دیکھتے اس نے وہ لفافہ چاک کیا، لیکن اندر سے نکلنے والا پروانہ دیکھ یوں لگا جیسے آفس کی چھت اس کے سر پر گری ہے۔ ڈونٹ یو ڈیئر، غصے سے خلا کے پیپرز پھاڑتے وہ جبڑے بھیج گیا تھا۔ تیش و اشتعال سے ٹیبل پر رکھا کانچ کا پیپر ویٹ اٹھاتے زمین پر پھینکا۔ اس کا دل کیا ابھی جا کر باران دلشیر کی خبر کھود دے۔ غصہ اسے ایلف پر بھی شدید آیا کہ یقیناً اس میں ایلف کی رضامندی بھی برابر شامل تھی۔ پورے آفس روم کا حلیہ بگاڑنے کے بعد وہ ریوالونگ چیئر پر بیٹھ گیا۔ بہت غلط کیا تم نے ایلف، اگر تم ایسا سوچتی ہو کہ تم یہ سب کر کے مجھ سے دور ہو سکتی ہو تو یہ تمہاری خام خیالی یا خوش فہمی ہے جو میں عنقریب دور کر دوں گا۔ تمہاری ہمت تو داد دینے پڑے گی، تم نے اتنا بڑا سٹیپ اٹھانے کا سوچا بھی کیسے؟ وہ حیران بھی تھا اور غصہ بھی تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔
ایلف اس صورتحال میں، اس کنڈیشن میں اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتی تھی؟ دل بہت بری طرح سے دکھا تھا۔ یہ سب تم پاران دشیر کے شے پر کر رہی ہو۔ تمہاری طبیعت تو میں اچھی طرح سے صاف کروں گا، تھوڑا انتظار کرو۔ سگریٹ سلگاتے خود سے عزم کیا، ایلف نے بڑی غلطی کی تھی، ایسے کیسے بچ سکتی تھی؟ بیبی کی وجہ سے بہت زیادہ سپیس اور ڈھیل دے دی ہے میں نے تمہیں، پر اب نہیں۔ آفس سے باہر نکلتا تو سٹاف جو توڑ پھوڑ کی آواز سن پریشان تھا، فوراً کام میں مصروف ہوا۔ اپنے اسسٹنٹ کو روم صاف کرنے کا حکم دیتے وہ آفس کی بلڈنگ سے باہر نکل گیا۔ فون اٹھاتے ایک نمبر پر کال ملائی۔ باران دلشیر کے گھر پر نظر رکھو، جو ہی اس کی بہن گھر سے باہر نکلے مجھے انفارم کرنا۔ اگر باران دلشیر ایل دلشیر کا بھائی تھا اور وہ حق رکھتا تھا تو اس سے زیادہ عارض خانزادہ اس پر حق رکھتا، شوہر ہونے کی حیثیت سے، اور یہ حق اس سے ایل دلشیر بھی اس سے نہیں چھین سکتی تھی۔ میں آپ کے بیبی کی مامی ہوں گی نا؟ 2 دن مزید گزرے تھے۔ ایل بہت خوش رہنے لگی تھی۔ خوشی کی ایک وجہ یہ تھی، اسے باران سے معلوم ہوا تھا آرزک نے دوبارہ گھر میں آنے کی کوشش کی، پر اس بار وہ ناکام رہا، اور خلا کا پیپر ملنے کے بعد وہ انگاروں پر لوٹ رہا ہے۔ اس نے اعتبار نہیں کیا تھا تو یہ سزا اس کا حق تھی۔ وہ مطمئن تھی کہ آرزک اس سے محبت کرتا ہے، اور کچھ دنوں بعد وہ واپس اس کے پاس چلی جائے گی، اور ایک خوشی اپنے بچے کی تھی۔ ہاں، اور میں آپ کے بچے کی پھپھو، ایلف نے دلکشی سے مسکراتے کہا۔ میرے بچے؟ انارا کی کیفیت اس لفظ پر اچانک خوشگوار ہوئی۔ ہاں کیوں، بس جلد از جلد آپ کا بھی بیبی ہو جائے۔ مجھے بہت شوق ہے پھپھو بننے کا۔ ٹیبل صاف کرتی فرح ان کی باتوں پر مسکرا رہی تھی۔ ہاں انارا، تم بھی جلد از جلد بیبی کر لو، پھر باران باس سے تمہارا رشتہ مزید سٹرونگ ہو جائے گا، فرح نے تعجب کاری سے کہا تھا۔ کیا واقعی؟ انارا نے خوشی سے پوچھا۔ وہ ہر وہ کام کرنے کو تیار تھی جس سے باران اور اس کا تعلق بہت گہرا ہو جائے۔ ہاں ہاں، فرح ٹھیک کہہ رہی ہے بھابھی، اس بارے میں آپ کو باران بھائی سے بات کرنی چاہیے۔ ایک بیبی ہو جائے گا تو گھر بڑا بڑا ہو جائے گا، ایلف نے بسکٹ منہ میں ڈالتے کہا تو انارا سوچ میں پڑ گئی۔ میں آج ہی اینجل پاری سے بات کروں گی، وہ بہت سوچنے کے بعد گویا ہوئی۔ یوں تو وہ چند دن سے ایک کمرے میں رہ رہے تھے، پر انارا کو یہ بات بری طرح سے کھٹکتی تھی کہ باران اس سے گریز کرتا تھا، اس کے قریب نہیں آتا تھا۔ باران کا خود سے دور رہنا اس کے لیے باعث تکلیف تھا۔ وہ اب یہ بات شدت سے محسوس کرنے لگی تھی۔ ہاں، مگر اس وقت فرح یا ایلف کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی تھی۔ ان کی باتیں دیر تک جاری رہی، پھر ایلف اپنے کمرے میں چلی گئی اور فرح انیکسی میں۔ انارا اپنے کمرے میں بیٹھی باران کی منتظر تھی، پر یہ انتظار طویل تر ہوتا گیا کہ رات نے ایک کا ہنسا پار کر لیا تھا۔ نیند آج آنکھوں سے کوسوں دور تھی، بس اب وہ خوفزدہ ہونے لگی تھی۔ آخر باران کیوں اس کی ذات کی نفی کر رہا تھا؟ کیا اس کی ذات کی حقیقت باران کو قدم اس کی جانب بڑھانے سے روک رہی تھی؟ دل شدت رنج و غم میں مبتلا تھا۔ جب 1.5 گھنٹہ مزید گزرا، آنکھیں نم ہونے لگی۔ اسی لمحے باران تھکا ہوا سا کمرے کا دروازہ کھولنے اندر داخل ہوا، صرف انارا سے دوری بنائے رکھنے کے لیے۔ وہ بے مقصد زیادہ وقت باہر گزارنے لگا تھا۔ ابھی بھی وہ یہی سوچ کر آیا تھا کہ کمرے میں وہ سو چکی ہوگی، پر اسے جاگتا پا کر فکر ہونے لگی۔ تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ سب خیریت ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ باران کا فکر مندہ لہجہ سنتے ہی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے تھے۔ وہ بھاگتی ہوئی باران کے سینے کا حصہ بنی۔ انارا کا اچانک ایسا رویہ اسے پریشان کر گیا تھا۔ انارا کیا ہوا، بتاؤ مجھے؟ انارا کو خود سے الگ کرتے، اپنے مقابل کرتے پریشانی سے پوچھا۔ اینجل پاری، مجھے بھی چاہیے پلیز، وہ سر جھکائے روتی ہوئی بولی تو باران ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا چاہیے مجھے بتاؤ، لیکن رونا تو بند کرو، باران نے نرمی سے اسے پچکارتے کہا۔ مجھے بھی بیبی چاہیے، یہ بولتے وہ ایک مرتبہ پھر رونے لگی تھی، اور باران دلشیر کو ایک بہت بڑا دھچکا دے گئی۔ باران نے اپنے اندر سڑ سی سانس کھینچی، اسے بیڈ پر بٹھایا اور پانی کا گلاس اٹھا کر زبردستی اس کے لبوں کو لگایا۔ باران اس کے بہت قریب بیٹھا تھا، تھوڑی سی تام کر بھیگا چہرہ اپنے روبرو کیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اب بتاؤ پنک ریبٹ، یہ بات تمہارے دماغ میں کیوں اور کیسے آئی؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ انارا نے شکایتی نگاہوں سے اسے گھورا۔ بیبی سے شوہر اور بیوی کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے، یہ بات مجھے معلوم ہے، وہ نروٹے پن سے بولی۔ اور تمہیں کس نے کہا کہ ہمارے بیچ کا رشتہ کچا ہے؟ باران نے کہتے دانتوں تلے لب دبائے تھے، مگر پھر انارا کے الفاظ نے اس کی کانوں میں چھوٹے چھوٹے دھماکے کیے تھے۔
सोचा नहीं था वो इसकी मोहब्बत में पूर डूबी लड़की इतनी जल्दी मोहब्बत के तकाजे की इतनी गहराइयों तक पहुंच जाएगी। मगर ये हो चुका था। तो फिर आप मुझसे दूर दूर क्यों रहते हैं और मुझसे गुरेज बरतते हैं? आखिर क्यों? वो बमुश्किल ही सही मगर ये अल्फाज अदा कर रही थी। आंखों से बेआवाज़ आंसू बह गए थे। कहीं इस वजह से तो नहीं कि मेरे साथ गलत हुआ था और मेरा ताल्लुक़ इस गंदी जगह। खामोश हो जाओ इनारा। बारान ने पहली मर्तबा इसके गुलाबी लबों पर उंगली रखते ज़रा सख्त लहजे में इख्तियार किया था। ये अपने दिमाग में किस कस्म की फजूल तरीन सोचें पाल कर बैठी हूँ? तुम्हें लगता है मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ता है? अगर फ़र्क पड़ता तो मैं तुमसे निकाह ही क्यों करता? अहमक लड़की, बारान दिलशेर का कहना। मगर इसके रोने में शिद्दत ही आई थी। बारान ने इसे चुप करवाया। ओके फाइन, वो कहता उठा था और ड्रेसिंग रूम तक गया था। जब वहाँ से बाहर निकला तो इसके हाथ में एक पैकेट था। जाओ ये पहन कर आओ, बारान ने बेतासुर मगर नरम लहजे में कहा था। इनारा ने सवालिया निगाहों से इसकी जानिब देखा मगर बारान की आईब्रो झुकाने पर घबराते जल्दी से पैकेट थाम कर वॉशरूम में घुस गई थी। इनारा ने वॉशरूम में वो पैकेट खोल कर देखा जिसे खोलकर देखते ही इसके दांतों तक पसीने छूट गए थे। सियाह रंग का बारीक नाइट गाउन था। अभी अपने हक का मुतालबा बड़ी दीदा दिलेरी से करती। इसे अंदाज़ा नहीं था कि इस मरहले के पहले ही कदम पर इसे यूं महसूस होगा जैसे रूह खिफ से अंसरी से अभी परवाज कर जाएगी। इसने काफ़ी देर वॉशरूम में ही खड़े होकर गुजार दिए थे मगर अपनी कारगुजारी का ख्याल आते ही कांपते हाथों से लिबास तब्दील किया। फिर वो लाल बबू का चेहरा लिए खुद में तमाम तर हिम्मत यकजा करती कमरे से बाहर निकली थी जहां सामने ही वो अब नीली टी शर्ट ट्राउज़र में इत्मीनान से दोनों हाथ अपने ठूठी तले रखे बेड पर बैठा इसका मुंतज़िर था। इनारा पर निगाहें पड़ते ही वो जैसे निगाह हटाना भूल गया था। वो जानता था वो खूबसूरत है मगर इस कदर दिलकश नाजुक कान से वजूद की मालिक है इसका आज अंदाज़ा हुआ था। सियाह रंग पे कांच सा शफाफ सुनहरी वजूद चांदनी की तरह जगमगा रहा था। करीब आओ आप, इसे वहीं दरवाजे पर जमा देख कर बारान ने खुमार आलूद गंभीर लहजे में मुतालबा किया तो इनारा को वैसे ही अपना दम निकलता महसूस हुआ। वो वहीं खड़ी अपनी उंगलियां चटका रही थी। अब क्या हुआ? निकल गई गुब्बारे से हवा। बारान इसे छेड़ते पीछे बेड पर नीम दराज हुआ अपने सर तले दोनों बाजू रखे थे। इनारा ने खफगी भरी निगाहों से इसको देखा जो इसकी पतली हुई हालत से हिफ्ज उठा रहा था। वो पांव पटक कर वापस वॉशरूम में जाने लगी। जब इतनी ही तेज़ी से वो अपनी जगह से उठा और इतनी ही तेज़ी से इसके करीब आकर इसे बाजुओं में भर लिया। एंजल बारी, वो इसके इस जानलेवा एटीट्यूड से घबराई थी। क्या हुआ इनारा? बारान दिलशेर कि आज रात ये एंजल बारी पूरी तरह डेविल बन जाए और तुम्हें इसका वो रूप देखना पड़े जो बहुत ज़्यादा भयानक है। वो संजीदा लहजे में गैर संजीदा बात कहते इसे नरमी से बेड पर उतार गया और फिर किसी गहरी घटा सा इसके ऊपर झुकते इसके माथे पर मोहब्बत की महर सबकी। और फिर बारान दिलशेर ने इसे कुछ कहने की भी मोहलत नहीं दी थी, या यूँ कहना बेहतर था कि वो इसे सांस लेने तक की मोहलत भी नहीं दे रहा था। इसके पूरे चेहरे को इसने अपनी बेबाक शिद्दत भरे पुरतपिश लम्ब से महका दिया था। लेकिन फिर बारान के हर अमल के साथ इसका चेहरा खौफ व घबराहट के बायस सफ़ेद पड़ने लगा। बारान जानता था वो सांस नहीं ले पा रही और शायद वो यही चाहता था। इसकी गिरफ्त में इंतहा की शिद्दत और सख्ती थी कि इनारा की आंखों से आंसू फिसल कर बारान को अपने चेहरे पर नमी महसूस हुई। इसके साथ ही वो बहुत अचानक इससे दूर हुआ था। बारान दिलशेर ने सर सी सांस खींचते अजियत की इंतहा से अपने जबड़े भींचे। वो जानता था एक राज खुले बगैर, एक मिस्ट्री हल हुए बगैर, अपनी वहशत पर काबू पाए बगैर वो इस रिश्ते में आधा कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाएगा। और इस वक्त भी यही हुआ था इससे। इनारा जाओ चेंज कर आओ, इसकी जानिब पुश किए वो संजीदगी से बोला। इनारा जो बेड पर रोते हुए गहरे गहरे सांस भरती रही थी पल में उठी और वॉशरूम में गायब हो गई। वो जब वॉशरूम से आई तो इसी सादा से प्रिंटेड शलवार कमीज़ में थी। चेहरे पर नाकाबिले फ़हम से तासुरात थे। इनारा इधर आओ और सोचो, बारान ने इसे पुकारा। वो चुपचाप बेड पर आई और हस्बे मामूल इसके सीने पर सर रख कर लेट गई। अगले कुछ दिन मैं मसरूफ़ रहूँगा
اپنا خیال رکھنا، اس کے بعد میں دنیا کی ہر خوشی تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا، بس تمہیں کچھ دن اور صبر سے کام لینا ہے۔ اس کی پوچھ رب کرتے وہ آنکھیں مودے دھیمے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ انارا بے قرار تھی مگر پھر بھی زبردستی اپنی آنکھیں موند لی، جانے کب نیند آئی مگر وہ پھر گہری نیند سو گئی، مگر ایک شخص کو کانٹوں پر گھسیٹ کر۔ زاویہ اس وقت اس کے سامنے لیپ ٹاپ کھولے اسے کمپنی کے نئے پروجیکٹ کے بارے میں ضروری پوائنٹس بتا رہا تھا، کیونکہ ان دنوں وہ ایہان کے زیادہ قریب رہنا چاہتا تھا، تبھی اپنی سیکرٹ میٹنگ بھی اسی کے مینشن میں جان بوجھ کر ارینج کی تھی۔ مگر باران دلشیر کی تمام تر توجہ وال گلاس سے باہر لان میں سوئمنگ پول کے پاس کھڑے سگریٹ میں اپنی جان جھونکتے ایہان دلشیر پر مرکوز تھی۔ تم جاری رکھو، میں سن رہا ہوں، باران نے کہا اور ایہان کی جانب دیکھنے لگا۔ گلاس وال کے بالکل قریب چلا آیا، اب وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے بغور اس کی پشت دیکھ رہا تھا، جو ملگجے سے حلیے میں وہاں کھڑا جانے کیا سوچ رہا تھا۔ کافی بری حالت تھی، بال جو بے تحاشا سٹائلش انداز میں بن کی صورت بندے رہتے تھے، اب عجیب بے ڈھنگ کے انداز میں بڑے ہوئے کندھوں پر بکھرے تھے، بیئرڈ بھی زیادہ ہی بڑی ہوئی تھی، لگتا تھا وہ 3 دن سے لباس بھی بدلنے کی توفیق نہیں کی تھی۔ باران دلشیر نے ایک گہری سانس خارج کی، اسے لگا تھا دنیا میں ایک وہ خود ہی جو بہت بڑا ڈیٹ واقف ہوا ہے، مگر ابھی ان دنوں اندازہ ہوا وہ غلط تھا کہ ایہان دلشیر اس سے بھی زیادہ ڈیٹ واقف ہوا تھا۔ وہ ڈیٹائی میں اپنے بڑے بھائی سے 2 قدم آگے ہی نکلا۔ باران دلشیر نے اسے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے دیکھا تو اپنی آنکھوں سے شکست و رقیت کا شکار ہوتے دیکھا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ وہ بے تحاشا رویا ہے، وہ بیمار بھی رہا ہے اور ان دنوں بے حد تکلیف میں تھا، مگر باران کو تکلیف اس بات سے تھی کہ اب بھی وہ اپنی خود ساختہ ڈیٹائی پر قائم، خود جیسے پتھر کا خول چڑھائے پھر رہا تھا۔ کیا وہ اپنی انا کی بت کو پاش پاش کرتے اپنے بڑے بھائی سے اپنی ہر تکلیف شیئر نہیں کر سکتا تھا؟ آخر ایسی بھی کیا ضد تھی؟ باران دلشیر کو اس کی خاموشی سے چڑ ہوئی تھی، وہ اپنی شخصیت مس کرتا خود کو تباہ و برباد کر رہا تھا۔ تبھی اس پتھر پر ایک آخری اور کاری ضرب لگانے بے حد ضروری تھا تاکہ وہ خول چٹک کر ٹوٹ جائے۔ تبھی اس نے زاویہ کو کافی سرو کرتے خانسامہ کا کمال کو مخصوص اشارہ کیا تھا۔ کمال جو اس کا خاص آدمی تھا نے اسبات میں سر ہلایا تو باران اب لاپرواہی سے زاویہ کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ کمال نے کچن میں جا کر کافی کا مگ لیا اور باہر لان میں نکل آیا۔ ایہان پاپا، آپ کی کافی۔ وہ جو گمسم سا کھڑا کسی غیر مرئی نقطے کو گورے رہا تھا، کمال کی آواز پر چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوا اور چپ چاپ کافی کا مگ تھام لیا۔ ایہان پاپا، مجھے 2 دن کی لیو چاہیے تھی۔ کمال نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا، جس کی لہو رنگ آنکھوں سے عجیب سی وحشت ٹپک رہی تھی۔ خیریت، فیملی میں تو سب ٹھیک ہے نا؟ ایہان نے خود کو کمپوز کرتے پوچھا تھا، پہلے نعمان علی اور پھر کمال۔ اسے کسی کے خود کو چھوڑ جانے کے نام سے ہی وحشت سی ہوئی تھی۔ جی ہاں، فیملی میں تو سب ٹھیک ہے، دراصل پرسوں جمعہ کو نعمان علی کی بچی کا نکاح ہے اور رخصتی ہے، اسی میں شرکت کرنی ہے مجھے، سوچا 1 دن پہلے چلا جاؤں گا تو ہاتھ بٹا دوں گا اس کا۔ کمال نے کمال اطمینان سے کہتے جیسے ایہان دلشیر کی روح کا ایک حصہ ادھیڑا تھا یا سینے سے کلیجہ نکال کر اپنے پیروں تلے کچلا تھا، اسے سمجھ نہ آئی۔ بس دھڑ دھڑ 7 آسمان اپنے سر پر گرتے محسوس ہوئے تھے، کانوں میں جیسے چھوٹے چھوٹے دھماکے سے ہونے لگے۔ ایہان بابا، تو میں لیو پر جا سکتا ہوں؟ کمال کو اسے پھر سے مخاطب کرنا پڑا۔ نعمان علی، اس کا فون آیا تھا کیا؟ نمبر تو بند ہے نا اس کا؟ ایہان کو بولنے میں شدید تکلیف ہو رہی تھی، اسی لیے اس نے اپنا گلا گھنگھاڑتے اسے بری طرح سے رب کیا تھا۔ نہیں، اس نے کہا اس کا فون چوری ہو گیا ہے، اسی لیے نمبر تو بند ہے۔ میری ملاقات تو مارکیٹ میں ہوئی تو وہ شاید بچی کے نکاح کا جوڑا لینے آیا ہوا تھا تو تب بتایا اور دعوت دی تھی۔ اور ایڈریس تو دیا ہوگا نا؟ ایہان نے کھانستے کافی کا مگ پاس پڑے کرسی پر رکھا تھا۔ نکاح کا جوڑا؟ سینے میں درد کے ابال سے اٹھنے لگے، یوں لگتا تھا دم گھٹ جائے گا۔
نہیں اہان بابا، اس نے کہا تھا کہ فون آن کر کے ایڈریس بھیج دے گا۔ کمال کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی، اہان جھٹکے سے اس کے سامنے سے ہٹا تھا اور لمبے لمبے ڈھک بھرتا اندر لاؤنج میں گیا تھا۔ کمال کا کام پورا ہوا تھا، لہٰذا وہ اطمینان سے کچن میں چلا گیا۔ ادھر وہ وحشت، خوف و اذیت جیسے ملی جلی کیفیت لیے لاؤنج میں آیا اور دھاڑ سے باران دلشیر کے سامنے پڑے لیپ ٹاپ کو دھماکے سے بند کر دیا تھا۔ ایہان واٹ دا باران کچھ سخت الفاظ کہتا، مگر ایہان کے تاثرات دیکھ خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ زاویار بھی اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ وہ باران دلشیر کے کمینے پن سے مزید متاثر ہوا تھا کہ اس کی چلائی چال کا حسب معمول رد عمل سامنے آیا تھا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ میری بچپن سے لے کر اب تک کی تمام محرومیوں کا ازالہ کریں؟ ایہان کے بے تاثر سپاٹ لہجے میں اس قدر سرد مہری تھی کہ زاویار خانزادہ کے ماتھے پر بڑھ پڑے تھے۔ باران دلشیر کھڑا ہوا تھا، اس کے سامنے آیا تھا۔ ہاں، میں وہ ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ اسی لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ باران نے کہتے اس کے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے شکستہ وجود کو دیکھا اور بڑی مشکل سے خود پر ضبط کیا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سب ہو جائے اور میری آپ سے تمام ناراضگی اور گلے شکوے دور ہو جائیں تو مجھے وہ چاہیے۔ میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اس کی شادی صرف اور صرف مجھ سے کروائیں گے۔ سن ہوتے عذاب اور شل ہوتے جسم و جاں کے ساتھ ایہان دلشیر نے اپنا مدعا بیان کیا تھا۔ باران دلشیر نے سکھا سانس لیا۔ محبت کرتے ہو اس سے ایہان؟ باران نے بھی اب کی بار سنجیدگی سے اس پہ پوچھا تھا۔ پتہ نہیں، اس سوال کا جواب دیتے وہ بری طرح سے جھٹپٹایا تو زاویار نے افسوس کے ساتھ نفی میں سر ہلایا کہ اتنا سب ہونے کے باوجود اس ڈھیٹ آدمی کو آخر محبت کا اعتراف کرنے میں کون سی رکاوٹ منع تھی؟ ڈونٹ وری، نعمان علی کی بیٹی کی شادی تم سے ہی ہوگی، باران نے کہتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ ابھی کمال نے بتایا نکاح ہے اس کا جمعے کو۔ وائی ایم آئی ناٹ ورڈ؟ وہ جہاں بھی ہے، ہمیں ابھی ادھر جانا ہوگا۔ آپ کو نعمان علی سے بات کرنا ہوگی۔ وہ کسی کانٹے میں پھنسی مچھلی کی مانند اس وقت تڑپ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں کر لوں گا بات، تم پریشان مت ہو۔ باران نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اہان نے اسے بغور دیکھا۔ اس کا مطلب ہے آپ کا رابطہ ہے نعمان علی سے؟ وہ سرد مہری سے گویا ہوا۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ وہ ابھی اور اسی وقت وہ جہاں بھی ہے وہاں جانا چاہتا ہے۔ وہ اس کے روبرو اس کے پاس جانا چاہتا ہے کہ ان دنوں اس کا دل، اس کی روح، اس کے جسم و جاں ریم نعمان علی کے لیے بہت زیادہ تڑپے تھے، مگر وہ کہہ نہ پایا۔ کہتا بھی کیسے؟ اپنی بے قراری کسی پر عیاں تھوڑی کرتا، اپنے جذبات و احساسات سب سے شروع دن سے چھپائے تھے، تو اب کیسے خود کو دوسروں پر ظاہر کر دیتا؟ یہ ظاہر کرتا کہ وہ کمزور ہے، وہ اس کی کمزوری ہے۔ اس سے تمہارا کوئی کنسرن نہیں ایہان، جاؤ اپنے کمرے میں آرام کرو، میں جلد کچھ کرتا ہوں۔ باران کہتے زاویار کی جانب متوجہ ہوا جیسے بات ختم کی ہوں۔ وہ انگارے جماتا، تن فن کرتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ باران نے سر جھٹکا۔ وہ اور زاویار آفس کے لیے نکل گئے۔ وہ جلتا سلگتا اپنے کمرے میں آیا تھا، بے قراری سے ادھر ادھر چکر لگاتے ایہان نے اپنے بال مٹھی میں جکڑے تھے۔ سینے میں پھر سے عجیب طرح کا درد اور گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی زندگی میں سب کچھ تھا ماں سوائے سکون جیسے دولت کے، اور اب تو جب سے اس کے نکاح کے بارے میں سنا تھا دل و جان میں عجیب طرح سے ابال سے اٹھنے لگے تھے۔ اسے یاد آیا اسے زین کی ریم پر ایک بھی نگاہ برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اسے ارسلان نیازی کا ریم کی کمر پر کمنٹ پاس کرنے نے جلتی بھڑکتی بھٹی میں دھکیل دیا تھا۔ اسے ریم کا کسی سے بات کرنا تک پسند نہیں تھا، تو اب یہ خبر سن کر وہ کیسے پرسکون رہ سکتا تھا؟ کیسے؟ تمہاری ہمت کی تو داد دینی پڑے گی ریم نعمان علی۔ محبت کے دعوے کے باوجود کیا تمہارے دل میں میرے لیے بس اتنی سی فیلنگز تھی کہ تم اتنی جلدی کسی اور کی ہونے کے لیے مان بھی گئی؟ تمہاری اتنی ساری خطاؤں میں ایک اور بہت بڑی خطا کا اضافہ ہو چکا ہے ریم نعمان علی، اور اب اس کا ہر جانا اور سزا تم صرف اور صرف اپنے وجود پر بھگتو گی۔ وہ جھلا کر کہتا، ڈریسنگ ٹیبل کی تمام چیزیں ایک دھماکے سے زمین پوز کر گیا تھا، لیکن وہ جانتا تھا اس کے بھائی نے بچپن سے لے کر اب تک اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے
اس کی ہر فرمائش پوری کی ہے، تو اب تو اس نے خود جا کر اپنے بھائی سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اسے وہ لڑکی چاہیے، تو اب بھلا باران دلشیر کیسے اپنے بھائی کو خالی ہاتھ لوٹا سکتا تھا؟ ایہان پوری طرح سے اپنے بھائی پر انحصار کیے بیٹھ گیا تھا۔ لیکن مسئلہ تو تب بنا جب اس سے اگلی رات بھی سر پر آن پہنچی اور باران دلشیر کی جانب سے کوئی پیش رفت دیکھنے کو نہیں ملی۔ تب ایہان کو اپنا دل اس گہری رات کی طرح تاریکی بھری گہرائیوں میں ڈوبتا محسوس ہوا۔ بے چینی، بے سکونی اور تڑپ کا یہ عالم تھا کہ وہ اس دنیا سے بے نیاز بڑھتے سارا دن بے وجہ شہر کی سڑکیں چھانتا پھر رہا تھا۔ ہاں، مگر باران دلشیر کی فون کال شدت سے انتظار کیا تھا۔ پورا دن تمام وجود سماعتیں بنا باران کی کال کا انتظار کرتا رہا، مگر یہ انتظار ہی رہا۔ تو وہ اپنے لیے سکون کی تلاش کرتے ایک مخصوص جگہ پہنچ جاتا، وہاں سے اپنے لیے اپنی بے سکونی کی دوا لی اور گھر چلا آیا۔ رات ڈنر بھی نہیں کیا اور آ کر اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ اگلے دن صبح زین کی آنکھ کھلی۔ باران دلشیر کی جانب سے اسے رات مینشن میں آنے کا بولا گیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا ضروری کام ہے۔ معاملہ باران دلشیر کے حکم کا تھا، تو اسے اپنی عزت بہت پیاری تھی، اسی لیے 8 بجے کے قریب جلدی اٹھ بیٹھا تھا۔ تو انگڑائی لیتے اسے احساس ہوا منہ پر تھوڑی کے پاس کچھ وزنی ہے۔ ہاتھوں سے چھوا تو ماتھا پر بڑھ پڑا۔ وہ سحر کا پاؤں تھا جو اس کے ہونٹوں کے قریب ٹھوڑی پر رکھا تھا۔ خود وہ کمفرٹر میں بیڈ کی پائنتی کی جانب بچوں کی طرح آڑی ترچھی بے سود لیٹی ہوئی تھی۔ بدتمیز لڑکی پاؤں اپنے منہ کے پاس سے ہٹاتے پھوٹتے ہی لگا تھا کہ ایک بار پھر اچانک سحر کا پاؤں کروٹ لینے سے مڑا اور زین کے گال پر زور سے لگا۔ آہ، میرا منہ! اپنا جبڑا پکڑتے غصے سے سحر کو گھورا اور پھر اسی ٹانگ کو کھینچتے سحر کو اپنے قریب کرتے دونوں بازوؤں سے پکڑتے اپنے روبرو بٹھایا۔ وہ نیند سے ہڑبڑا کر جاگی تھی اور اب زین کو غائب دماغی سے تک رہی تھی۔ اس کے بال کچھ کھڑے تھے، آنکھیں تھوڑی سوجی تھی، شاید نیند کے باعث۔ بکھری سی نازک سی حالت میں وہ چند لمحوں میں زین کا غصہ جھاگ کی طرح بٹھا گئی تھی۔ بیبی پنک ٹی شرٹ پر بابیں بنی ہوئی تھی، ٹراؤزر بھی ہم رنگ تھا۔ وہ اس وقت اس حلیے میں اسے خود بھی ایک چھوٹی سی گڑیا ہی لگی تھی۔ چھوڑے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ واپس لیٹنے لگی۔ تم نے میرے منہ پر لات ماری ہے، دانت پیستے کہا تھا۔ تو آپ بدلہ لے لیں، اپنا منہ میرے پاؤں پر مار دیں۔ وہ نیند سے آنکھیں بند کرتی مفید مشورہ دے رہی تھی، مطلب وہ بدلے کے طور پر بھی اپنی پوتی شریف پاؤں پر مار لے۔ واہ! زین نے کچھ پل اسے گھورا، پھر معنی خیز سا گہرا مسکرایا۔ سحر کے بازو چھوڑے تو وہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ اسی لمحے زین اس پر حاوی ہوا اور اسے بری طرح سے اپنے ساتھ میں جکڑے اس کے خوبصورت چہرے پر جھکا تھا۔ سحر آنکھیں کھولے ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھنے لگی، لیکن سمجھنے کے لیے زیادہ مہلت نہ ملی۔ اس کا سحر پر جھکنا وبال جان تھا۔ صبح صبح زین نے اس کا سارا خمار بھاگ سے اڑا کر اس کی پوری نیند غارت کر دی تھی کہ اب اسے اپنے سانس اکڑتا محسوس ہوا تھا۔ اس کا لمس اس قدر شدت بھرا تھا اور پرتپش جو تھا کہ سحر کے اوسان قطع ہو چکے تھے۔ وہ اب اپنی جان لیوا قربت سے اصل معنوں میں اسے اس رشتے کی نزاکت اور اونچ نیچ سے آگاہ کر رہا تھا کہ اس لڑکی کو اس کے پہلو سے کوئی جائے فرار نہ مل سکے۔ زین کو تو اندازہ بھی نہ ہوا کہ وہ خود اب اس نازک وجود میں اس قدر انوالو ہو گیا ہے کہ اسے پور بس اپنا بنانا چاہتا ہے۔ وہ پیچھے ہٹتا بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ بہت گندے ہیں۔ آپ اب کیوں کیا؟ اب تو میں نے کوئی نافرمانی نہیں کی تھی۔ شرم و حیا اور غم و غصے کی ملی جلی کیفیت تھی کہ الفاظ بھی ساتھ چھوڑنے لگے۔ وہ لڑاکا انداز میں پوچھنے لگی۔ منہ غصے سے پھول چکا تھا اور گال سرخ ہو رہے تھے۔ شوہر کے منہ پر لات مارنا نافرمانی ہی ہوتی ہے؟ جاؤ اب جلدی سے باہر میرا ناشتہ لگواؤ۔ اس نازک وجود کی غربت رگوں میں سرور بھرنے والی تھی۔ تبھی وہ سرشار سا وارڈروب سے کپڑے نکالتا دلکشی سے بولا، میں نہیں جا رہی، میں سو رہی ہوں۔ واپس بیڈ پر اوندھے منہ لیٹتی وہ زین کے بات ناراضگی سے ہوا میں اڑا گئی تھی۔ زین نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر ترچھی مسکراہٹ سے اس کی جانب آیا تھا۔ ٹھیک ہے، مت جاؤ، پر میری پیار بھری سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ کہتے ایک مرتبہ پھر اس پر جھکنے لگا۔ جب سحر نے تیزی سے اس کے منہ پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیے تھے۔ میں تو مذاق کر رہی تھی۔ ہم مذاق تو کر سکتے ہیں نا؟
मासूमियत से गोया मुस्कुराते अपने अल्फाज को कवर किए थे। ओहो, पहले बताना था ना यार कि मजाक कर रही हूँ। बिला वजह मैं अभी सज़ा मिल जाती। कोई नहीं, हम मजाक कर सकते हैं, पर तुम मजाक करते वक्त बता दिया करो मजाक कर रही हो, वरना मजाक मजाक में फिर बहुत कुछ प्यार भरा हो जाएगा। वो कंधे उचकाता वापस वार्डरोब की तरफ बढ़ गया था। गुस्सा और आंखों में नम तासुरात लिए लबों को दबाती वो कमरे से बाहर निकल गई। जब जैन सख्त आवाज़ पर रुकी थी, इस होली में बाहर जाओगी? दिमाग ख़राब है तुम्हारा? ना चाहते हुए भी लहजा सख्त हुआ था। मेरे कपड़े मामा के कमरे में हैं। वो जैन को बताते अपने कपड़े देखने लगी। जब जैन ने वार्डरोब से अपनी ढीली शर्ट निकाली, इसकी जानिब उछाली थी। ऊपर से ये पहनकर बाहर जाओ, हुक्म देता वो वापस वार्डरोब में घुस गया था। सहर ने नाक चढ़ाते वो टी शर्ट पहनी जिसके आस्तीन बहुत लंबे थे और टी शर्ट घुटनों को छू रही थी। कमरे से बाहर निकलती किचन में चली आई। तो के एन मुताबिक आबदा बेगम किचन में मौजूद थी। इनकी नज़र जहर पर पड़ी तो ठहर गई। वो जैन की फेवरेट टी शर्ट में मौजूद थी। बाल बिखरे हुए थे जैसे नींद से उठकर आई हूँ, लेकिन अगले लम्हे वो रोते हुए आबिदा बेगम के गले लगी थी। मामा, वो अचानक सिसकियाँ भरने लगी तो आबिदा बेगम का सांस अटकने लगा। किसी अनहोनी के एहसास ने जान लबों पर ला दी थी। क्या हुआ सहर? कुछ कहा जैन ने? क्या हुआ है? बताओ मुझे। आबिदा बेगम ने इसे खुद से अलग किया तो वो सू सू करती जैन के टी शर्ट के आस्तीन से नाक मसलने लगी। जैन ने सजा दी है मामा, रात भी और सुबह भी। इसकी बात सुनकर आबिदा बेगम को यह अंदाज़ा तो हो गया था कि इसके दरमियान अभी अजवाजी ताल्लुक़ कायम नहीं हुआ, पर सज़ा वाली बात पर जैन पर शिद्दत से गुस्सा आया। क्या सज़ा दी है जैन ने? इन्होंने फ़िक्रमंदी से सहर से पूछा तो बताते बताते सहर के लब सिल गए थे। न जाने क्यों बताने की हिम्मत ना हुई। ये इसके अब बचपना छोड़कर समझदार होने का सबूत था कि वो जैन और अपने दरमियान कायम होने वाले इस एहसास को किसी दूसरे के सामने बयान नहीं कर पा रही थी। बताओ सहर, क्या हुआ? आबिदा बेगम ने फिर पूछा था। कुछ भी नहीं हुआ मामा, मैं आपसे और डैड से नाराज़ हूँ। आपने मुझे जैन के साथ क्यों भेजा? मैं बात नहीं करूँगी आप लोगों से। वो मुंह फुलाती किचन से निकलने लगी जब याद आया जैन ने नाश्ते का कहा है। अगर नाश्ता ना मिला तो वो फिर सजा देता। नाश्ता चाहिए जैन का? दरवाजे की तरफ देखती नाराज़गी से बोली। वो गहरा मुस्कुराई। कुछ कुछ कहानी तो इन्हें भी समझ आ रही थी। इसका झिझकना, शर्माना, चेहरे पर हया के दमकते रंग और नजरें चुराना। दिल में खुशी भी हुई थी कि इनके अक्ल के अंधे बेटे को अब अक्ल आना शुरू हो गई है और वो सहर को और अपने रिश्ते को बेतहाशा अहमियत देने लगा है। जैन को जाकर बोलो नाश्ता टेबल पर लगा दिया है, इन्होंने मसरूफ से अंदाज में कहा तो सहर वापस कमरे में चली गई। आबिदा बेगम ने इसका बिला झिझक अब कमरे में चले जाना भी नोट किया था। मतलब अब जहर भी जैन से बिला वजह खौफजदा होने की बजाय इसका साथ कबूल करने लगी थी। वो कमरे में आई तो कमरा खाली था और वॉशरूम का डोर भी थोड़ा खुला था। वॉश बेसन का नल ऑन था। वो बेड पर बैठकर जमाए रोकने लगे जब जैन वॉशरूम से बाहर आया। नाश्ता मामा ने टेबल पर लगा दिया है, आप खा ले जाकर। वो बोलकर लेटने लगी। जाओ कपड़े चेंज करो और चलकर मेरे साथ ही ब्रेकफास्ट करो, जैन ने इसे लेटते देखते कहा था। नहीं, मुझे अभी और सोना है, मुंह बसोड़ते रूठेपन से बोली थी सहर। वो सहर की जाने बड़ा ही था जब वो बैठती मासूमियत से जैन को देखने लगी। प्लीज़ सोने दे, मुझे बहुत नींद आ रही है। अपने होठों पर दोनों हाथ रखती वो मिन्नत भरे लहजे में बोली तो जैन गहरा मुस्कुराया आगे बढ़े इसकी पेशानी पर लब रखे थे। ओके सो जाओ, पर जब कॉलेज शुरू हो जाएगा तो जल्दी उठना पड़ेगा। फिर क्या करोगी? वो सहर के बाल सहलाते ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़े होकर बाल सेट करने लगा जबकि सहर इसकी जगह पर लेटती कंफर्टर कंधे तक तानती औंधे मुँह लेट गई। इसका मुंह तकिए पर दाहिनी जानिब था। जैन ने मिरर से इसका चेहरा देखा। वो 5 मिनट में वापस गहरी नींद में सो चुकी थी। जैन ने बालों में ब्रश फेरते खुद पर परफ्यूम छिड़का और एक नज़र सहर को बगौर देखता। सोते हुए इसका मुंह हल्का सा खुला रहता था। वो मुस्कुराता नफ़ी में सिर हिलाता कमरे से बाहर निकल गया। बालों के साथ अटकेलियाँ करती मदम मदम हवा के बायस इसने अपने बाल कान के पीछे अरसे और
جو نگاہوں کے سنگ اس کی جانب دیکھا جو کب سے اس سے لاتعلق بنا بیٹھا تھا۔ جب سے وہ امی کے گھر سے آئی تھی تب سے وہ اسے نظر انداز کیے جا رہا تھا، ایک مسکراتی نظر بھی اس پر نہ ڈالی تھی، جبکہ وہ تو اس کی شدت سے خود کی طرف ہمکتی محبت بھری نگاہوں کے حصار میں رہنے کی عادی تھی۔ ایسے میں ضیا کا ایسا رویہ اسے بری طرح سے کھل رہا تھا۔ کھڑکی کے پٹ زور سے بند کیے وہ تیکھے ستونوں سے اس کی جانب بڑھی اور اس کے مقابل کھڑی ہوتی گویا ہوئی۔ آپ مجھے اگنور کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی بات پر موبائل پر مصروف ضیا نے اپنا چہرہ اٹھایا اور اس کے سرخ چہرے کو دیکھتے واپس گردن موبائل پر جھکا دی۔ ناراض ہیں آپ کیا؟ اس کی خاموشی پر وہ پریشانی سے گویا ہوئی۔ تمہیں اس سے فرق پڑتا ہے؟ اگر پڑتا ہے تو گزرے دنوں میں دیکھ چکا ہوں کہ کتنا پڑتا ہے، لہٰذا میرے سامنے ترک گوئی سے کام لینے سے پرہیز کرنا۔ مسز ضیا حیدر، وہ طنزیہ گویا ہوا جس پر نورین کو اپنے گزشتہ دنوں کا اپنا رویہ یاد آیا اور وہ شرمندگی کی گہری کھائیوں میں اترتی چلی گئی۔ وہ اس کا شوہر تھا، کتنا پیار کرتا تھا اس سے، کتنا اہم رکھتا تھا اسے، ہر طرح سے وہ ایک اچھے شوہر کی تمام خوبیوں پر پورا اترتا تھا، لیکن وہ کیا کر رہی تھی؟ اسے بالکل کوئی اہمیت نہیں دیتی تھی، اسے اگنور کرتی رہی تھی۔ نورین کو یکدم اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ضیا آئی ایم سوری پلیز، وہ لبوں کو دانتوں تلے کچلتی خاموشی سے اس کی جانب دیکھنے لگی، لیکن وہ بنا اس پر توجہ دیے کمرے میں ارد گرد نگاہیں دوڑانے لگا۔ چند ثانیے بغور اس کی جانب دیکھنے کے بعد وہ صوفے پر اس کے مقابل بیٹھتی، پھر جھکی اور دھڑکتے دل کے ساتھ دونوں بازو اس کے گرد حائل کیے اس کی آغوش میں سمٹ گئی۔ یہ زوال نورین کی طرف سے پہلی پیش قدمی تھی جس پر ضیا کا دل تھم کر شدت سے دھڑکنے لگا اور چہرہ جھکائے اس کی جانب دیکھا، جو اس کے سینے پر تھوڑی ٹکائے اپنا چہرہ اوپر کی جانب اٹھائے اس کی جانب دیکھتے آسودگی سے مسکرا دی تھی۔ ضیا کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ دیکھے منا رہی ہوں، مان جائے نا ضیا، اپنا چہرہ اس کے مقابل لائے وہ مہکتے لہجے میں لاڈ سے بولتی۔ ضیا کی دل کی دنیا میں ادھم مچانے لگی۔ تب اسے مزید گریز برتنا ناگزیر دکھائی دیا۔ زوال نورین کے لہجے میں مان بول رہا تھا اور اس مان کو برقرار رکھنا ضیا حیدر پر فرض تھا، کیونکہ وہ اس کی محبت تھی اور وہ محبت کے تمام اصولوں سے واقف تھا، جن میں سے ایک دونوں کے مابین رشتے میں مان کو برقرار رکھنا تھا۔ تبھی وہ جھکا اور اس کے ماتھے پر عقیدت سے لب رکھے۔ اگنور مت کیا کرو مجھے مسز، تمہاری اگنورنس میرے دل کو جلاتی ہے۔ وہ اسے اپنے سینے میں شدت سے بھینچے گویا ہوا۔ نورین پیارا سا مسکرائی، پھر کچھ سوچتے اس کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے اور جھٹکے سے اس کی آغوش سے نکلی۔ میری اگنورنس آپ کا دل جلاتی ہے، مان لیا، لیکن آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے اگنور کرنے کی؟ لہجے میں خفیف سا غصہ لیے وہ بگڑی، جس پر ضیا نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا اور پھر اس کی ہر دھرمی پر ایک آئیبرو اچکا کر اسے دیکھا، جیسے کہنا چاہتا ہو سیریسلی؟ جب تم مجھے اگنور کر سکتی ہو تو میں تمہیں اگنور نہیں کر سکتا کیا؟ وہ اس کا لال بھبو کا چہرہ دیکھتے کندھے اچکائے گویا ہوا۔ آپ مجھے اگنور نہیں کر سکتے، سمجھے آپ؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اور میں ایسا کیوں نہیں کر سکتا؟ کوئی وجہ؟ اب کے ضیا کے لہجے میں اشتیاق سمٹ آیا۔ کیا یہ وجہ کافی نہیں کہ میں آپ کی ایک اکلوتی واحد محبت ہوں؟ وہ تفاخر سے گردن اکڑائے کہتے مغرور حسینہ ہی تو لگی تھی۔ وہ گہرا مسکرایا کہ اس کی محبت کا غرور وہ اسی کو دکھا رہی تھی۔ تو اگر یہ میری محبت ہے تو اتنی دور کیوں کھڑی ہیں؟ قریب آؤ، میں ایک بار پھر چکھ کر تو دیکھوں کہ میری محبت میں مزید کتنی مٹھاس آئی ہے۔ خمار آلود لہجے میں زومانیت لیے کہتا وہ اس کے ہاتھ کو جکڑتے اپنی جانب کھینچ گیا تھا اور اپنے پہلو میں آباد کر گیا۔ نورین واضح گھبرائی اور اسے اگنور کرنا چاہا، لیکن وہ آنکھ ونک کرتا اس کی سانسوں کو اپنے لم سے مہکاتے اسے لبوں کی سرخی چرانے لگا۔ زوال نورین ضیا حیدر کو سمجھ آئی کہ وہ اتنے دنوں سے خود کو کیوں ادھورا ادھورا اور بیکار سا محسوس کر رہی تھی۔ دراصل ضیا حیدر نے اسے بری طرح سے اپنا ایڈکٹ بنا ڈالا تھا، تو وہ کہہ نہیں سکتی تھی مگر بری طرح سے اس کی عادی ہوئی تھی۔ ہاں، وہ اس کے محبت بھرے میٹھے الفاظ اور شہد آمیز لمس کے لیے تڑپ رہی تھی۔ میری محبت تو شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے، وہ اس کا حیا سے سرخ چہرہ دیکھا شرارت اسے چھیڑتے ہوئے بولا تھا، جس پر وہ
लजा कर इसके सीने में अपना चेहरा छुपा गई। जिया गहरा मुस्कुराया था, मगर फिर मुसलसल बजते फ़ोन की जानिब फिर से मतवज्जे हुआ। बारान ने ज़रा सा पीछे हटकर फ़ोन पर जगमगाता बारान दिलशेर का नंबर देखा तो नूरीन को ज़रा सा दूर करके फ़ोन कान को लगाया और कॉल सुनने बालकोनी में चला गया। नूरीन ने फ़ोन ख्वार निगाहों से इसके हाथ में मौजूद इस मनहूस फ़ोन को घूरा। वो कल सुनकर वो कॉल सुनकर वापस आया, तब तक वो एहतजाजन झुंझलाकर बिस्तर में लेटकर अपना चेहरा कंफर्टर में छुपा गई थी। वो कमरे में आया तो बारान दिलशे की पूरी बात सुनकर इसके चेहरे पर परेशानी सी थी। इसे सुबह बारान दिलशे ने एहान के मेंशन बुलाया था तो वो इसे वहाँ जाना था, मगर वो फिलहाल तमाम परेशानी भुलाए अब पूरी तरह से इसकी जानिब मुतवज्जो हुआ, जो अब नाराज सी गठरी बनी कंफर्टर में दुबकी हुई थी। वो मुस्कुराता बहुत अचानक इसके ऊपर झुका था। जिया ने कंफर्टर समेत जिया का पूरा वजन नूरीन पर आया तो कंफर्टर में ही वो उछल कूद मचाने लगी, जिस पर जिया के कह पूरे कमरे में गूंजने लगे थे। यूं जंगली सांड, मेरा दम घुट जाएगा जिया, ये क्या बेहूदगी है। वो मछली कुछ लम्हे बाद ही इसे निढाल होते देखकर जिया ने इसके चेहरे से कंबल हटाया तो वो बिखरे बालों में चुड़ैल बनी बुरी तरह से हाँप रही थी और जिया का हंस हंस कर बुरा हाल हो रहा था। वो जिया को खून ख्वार निगाहों से घूरे गई तो जिया ने आंख पिंग करते इसके नाक पर अपने लब रखे। बहुत क्यूट लग रही हो कसम से, जिया ने इस पर झुकते इसके चेहरे के तमाम नखोश अपने लम्स के असीर से मोतबर किए तो सुकून के एहसास से आंखें मूंद गई। नूरीन ने मसनूई गुस्से से इसका गिरेबान दबोचा था। अब इस फ़ोन की जानिब देखा भी तो मैं ये मनहूस तोड़ दूंगी, समझे आप। वो गुर्राई थी। नहीं जनाब, अब तो सारी रात सिर्फ तुम्हें देखूंगा, तुम्हें निहारूंगा, तुम्हारी वारी सदके जाऊंगा, वो शरारत आमेज लहजे में कहते इसके पहलू में नीम दराज हुआ और ख़ुद पर भी कंफर्टर फैला लिया था। नूरीन ने हया से रंगों से मय्यज़न चेहरे इसके कुशादा सीने पे छुपाया तो जिया ने भी गहरा मुस्कुराते इसे अपने मजबूत हिसार में कैद कर लिया। रात काफ़ी गहरी थी। बारान बुढ़ी बेचैनी से काफ़ी देर से एहान मेंशन के अपने कमरे में इधर उधर चक्कर लगा रहा था। कल से इसने काफ़ी सोच विचार की थी। एक तरफ वो नुमान अली से एक कसम का वादा कर चुका था कि इसकी बेटी पर आँच तक ना आने देगा। इसकी बेटी की शादी तक की जिम्मेदारी उठा ली थी। इसने नुमान अली को पनाह दी थी, तहफ़्फ़ुज़ दिया था और अब जबकि इसने अपनी बेटी के मुताल्लिक़ एक अहम फैसला करते इसकी शादी तक तय कर दी थी, तो वो आखिर कैसे इस जाकर कहता कि मैंने जो एहसान किए इसके बदले में मेरी बात मानो। जो एक बाप ने अपनी बेटी के लिए संवारा था, कैसे जाकर सब कुछ बिगाड़ देता, कैसे अब इनकी ज़िंदगी में मदाखलत करता। और फिर दूसरी जानिब इसका भाई, जिसने अब तक इसके सामने कबूल नहीं किया था कि वो इससे मोहब्बत करता है, तो कैसे एक मासूम लड़की को अपने भाई की महज ज़िद की भेंट चढ़ने दे। एहान की जो हालत थी, इससे साफ लगता था कि वो इसे कितनी शिद्दत से चाहता है, मगर आखिर मुंह से क्यों ना कहता था। वो जो अपनी ज़िंदगी के फैसले चटपट किया करता था, अब ज़िंदगी के इस मोड़ पर बुरी तरह से तज़ब्ज़ब का शिकार था कि ये पूरा दिन इसने यही सोचते गुजारे थे कि आखिर करे तो क्या करे। अभी वो किसी नतीजे पर पहुंचा था जब कमाल हाफ्ता इसके कमरे में दाखिल हुआ था। सर, एहान पापा इनको बड़ी देर से डिनर के लिए जगा रहा हूँ, मगर वो उठ नहीं रहे। मुझे लगता है कोई गड़बड़ है, ज़रूर इनकी पेट से तबीयत ख़राब है, कमाल ने कहते इसके पैरों तले से ज़मीन खींची थी। शिट, बारान दिलशे कहता एहान के कमरे की जानिब लपका। आखिर वो इसे इसके हाल पर छोड़ता इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकता था। कहीं इसने पेट से वक्ती सुकून के लिए तो वो मुजीर सेहत टैबलेट्स नहीं ले ली थी। इसके कमरे में दाखिल हुआ तो वो आड़ा तिरछा शूज समेत बेड पर लेटा हुआ था। बारान ने कमाल को डॉक्टर को फ़ोन करने का इशारा किया। बारान एक घुटना बेड पर टिका इस पर झुका और इसे कंधों से थाम कर झंझोड़ दिया। एहान उठो, मुझसे बात करो, क्या किया है तुमने अपने साथ? तुमने फिर से वो टैबलेट ली है? वो तेज व इश्तियाल की शिद्दत से धाड़ा था। एहान ने अपनी भीगी मगर सर्द व सपाट लाल अंगारा आंखें खोलकर बारान दिलशेर की जानिब देखा था। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, डैम इट, जवाब दो मुझे। वो एक मरतबा फिर चिल्लाया था। जाइए यहाँ से, मुझे आराम करने दें। एहान ने बारान के हाथ अपने कंधे से झटके थे। एहान, तुम मेरा ज़ब्त आजमा रहे हो। अब
पिटोगे गए मुझसे, बारान जैसे इसे बेड से नीचे घसीटते गुर्रा कर बोला था। तब इसके लबों पर एक तल्ख तरीन दर्द भरी मुस्कुराहट मिचली थी। ये पिटाई आपने बचपन में की गई गलतियों पर की तो होती तो कुछ फ़ायदा होता, अब कोई फ़ायदा नहीं। वो फिर से अपने बाजू छुड़वाने को झटपटाया था और इसी खींचातानी में वो बुरी तरह से लड़खड़ाया तो बारान के मजबूत बाजुओं ने इसे सहारा दिया, मगर वो बारान के बाजुओं का सहारा लेते नीचे कारपेट पर बैठते। बेड से टेक लगा गया था। बारान भी अपने जबड़े भींचते खुद पर जब के पैरे बिठाए इसके पास बैठा था। तब वो बच्चों की तरह बारान के सीने से लगकर रो दिया था। वो अब नीम गुनूदगी में जाने लगा था। मुझे मोहब्बत क्यों रास नहीं आती भाई, मैं जिससे भी मोहब्बत करता हूँ वो मुझसे दूर क्यों हो जाता है आखिर। पहले बाबा, फिर मैरो, फिर एल्फ और आप, और अब वो। आखिर क्या खराबी है मुझ में, मैं क्यों हर मोहब्बत से महरूम हो जाता हूँ। मेरी ये महरूमी, ये बदकिस्मती कब पीछा छोड़ेगी मेरा। आपके दिए गए ये दौलत के अंबार भी मुझे सुकून नहीं दे पाते। मुझे कुछ ऐसा ला देना जो मुझे सुकून दे दे भाई, मुझे वो चाहिए। बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं इससे, नहीं जी सकता इसके बगैर। वो सिर्फ मेरी है, अगर ऐसा ना हुआ तो मैं इसी बेसुकूनी से तड़प तड़प कर मर जाऊँगा। हर लफ्ज़ दर्द में डूबा था, हर जुमला इसकी तकलीफ़ और हर महरूमी की भरपूर तर्जुमानी कर गया था। सच तो ये था कि आज एहान के हर सवाल से बारान तिशिर को अपना कलेजा पड़ता हुआ महसूस हुआ था। एहान फिर से नीम बेहोशी में चला गया था और यकीनन इसने नीम बेहोशी में ही अपनी हर महरूमी, कमज़ोरी और मोहब्बत का इतराफ़ किया था। नहीं तो जागते में तो अब भी अपने बेजा ज़िद पर अड़ा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और डॉक्टर कमरे में दाखिल हुआ। बारान ने इस गबरू जवान को कमाल की मदद से इसे ज़मीन से उठाकर बेड पर लिटाया था। डॉक्टर एहान को चेक किया और ट्रीटमेंट दी। डॉक्टर ने बारान को इसके फिर से टैबलेट लेने पर काफ़ी सख्त सुस्त सुनाई थी। डॉक्टर के जाने के बाद बारान दिलशेन ने 2 ख़ास फ़ोन कॉल्स मिलाई थी। फ़ोन पर बात करके वो फिर से एहान की जानिब मतवज्जो हुआ। हाँ, अब बारान दिलशेर को फिर से खुद गर्ज होना था कि अपने भाई के अलावा इसे दुनिया में और कोई दूसरी चीज़ अजीज ना थी। अपना क्या वादा भी नहीं, अपनी उठाई जिम्मेदारी भी नहीं। इसे अब बस एहान की खुशी और सुकून चाहिए था, चाहे वो इसकी किसी ज़रिए से भी किसी तरह भी ले कर देता। फैसला सेकंड्स में हुआ था। वो जो कल से शश्वपंज में मुब्तला था कि आखिर करे तो क्या करे, अब हतमी फैसला पर पहुंच चुका था। वो काफ़ी देर तक एहान के पास बैठा रहा, फिर इसी के पास नीम दराज होकर सो गया था। वो सारी रात किसी छोटे से बच्चे की तरह बारान के सीने से लगा सोया रहा। सुबह बारान की आंख 7 बजे के करीब खुली थी। बारान उठकर फ्रेश हुआ और ड्रेस चेंज करके आया था। 9 बजे तक जाविया, जिया, जैन और मोहल्लिक भी मेंशन में पहुंच चुके थे। तकरीबन 10 बजे के करीब अहान पूरी तरह बेदार होते उठ बैठा था। जागने के बाद बारान को अपने कमरे में पाकर वो चेहरे पर गंभीर संजीदगी सजाए कपड़े लिए वॉशरूम में गया और फ्रेश होकर बाहर आया था। जानता था अब बारान दिलशे से इज्जत अफजाई भरी क्लास लगेगी, मगर तभी रूम में जाविया, जिया, जैन और मोहल्ले को देखकर वो पल भर को हैरान हुआ था। साथ ही कमाल इसके कमरे में ही नाश्ते की ट्रे लिए चला आया था। तब इसकी ये मुश्किल और हैरानी बारान ने ही दूर की थी। एहान, हम सब ब्रेकफास्ट कर चुके हैं, तुम भी जल्दी से हेल्थी सा ब्रेकफास्ट करो, तुम्हारे निकाह के लिए निकलना है हमें। वी आर गेटिंग लेट, और अगर कुछ खास तैयारी करनी है तो जिया के साथ सैलून चले जाओ, आधा घंटा है तुम्हारे पास, इससे ज़्यादा नहीं। बारान ने फ़ोन में मसरूफ़ अंदाज में ही लापरवाही से कहा तो एहान का दिल कानों में धड़का था। बेयकीनी से बारान दिलशेर की जानिब देखा, मगर वो तो जावियर को इशारा करते कमरे से बाहर निकल गया था। अब रीम के लिए इतना बवाल मचाकर ऐसे मुंह में दही क्यों जमा ली हैं, अब जल्दी करो यार, जैन ने शरारत भरे लहजे में कहा तो एहान के माथे पर खुद ब खुद बल आए थे। तमीज़ से नाम लो जैन, वो खामखा चढ़कर बोला तो सबका कहका बेसाख्ता था, मगर वो अब भी जैसे जलते तवे पर बैठा था। मगर फिर वो इसका ध्यान बटाने में कामयाब हो गए थे। फिर जिया ने ही खींचातानी करते इसे ब्रेकफास्ट करवाया। स्लेन जाने से इसने साफ मना कर दिया था। 11 बजे के करीब वो मेंशन से निकलते थे। नुमान अली हल्की सी दस्तक देकर इसके कमरे में दाखिल हुआ तो वो सामने मुंह फुलाए बैठी थी। पार्लर वाली आ चुकी थी। इसका सामान और निकाह का जोड़ा बेड पर पड़ा था। खुद वो शायद अभी बात लेकर बाहर आई थी। रीम ने वहशत भरी निगाह सी ग्रीन कलर की फैंसी कामदार मैक्सी पर डाली। रात से तो बहुत शोर मचा रखा था, मगर वो यूं बनी रही जैसे इसके पास कोई दिल
موجود ہی نہیں ہے، مگر اب صبح سے پہلو میں دل خاموش سا تھا۔ ہاں، مگر اس سب سے عجیب سی بے چینی اور وحشت ضرور ہو رہی تھی۔ کیا ہوا ریم؟ ایسے منہ بنا کر کیوں بیٹھی ہوں؟ تیار کیوں نہیں ہو رہی؟ ارمان لوگ پہنچنے والے ہیں، نعمان علی نے کہا تو اس نے جھنجھلا کر اپنے بابا کی جانب دیکھا تھا۔ بابا، یہ سب بکھیرنا کیا ضروری ہے؟ یہ سب سادگی سے بھی تو ہو سکتا ہے نا؟ ریم نے کمزوری سی آواز میں احتجاج کیا۔ ارے کیوں بھائی؟ میری اکلوتی بچی کی شادی ہے، میرے دل میں تو جانے کون سے ارمان ہیں۔ ابھی تو یہ نکاح ہے جو سادگی سے ہی کر رہا ہوں، مگر رخصتی دیکھنا کتنی دھوم دھام سے کروں گا۔ نعمان علی نے مسکرا کر کہتے اس کے سر پر بوسہ لیا۔ اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، وہ کہتے مسکرا کر باہر چلے گئے۔ پھر وہ بے جان سی لباس بدل کر آئی اور تقریباً آدھے گھنٹے میں بیوٹیشن نے اسے تیار کر دیا۔ ایک نظر دیکھیں، آپ مطمئن ہیں اپنی تیاری سے؟ وہ جو نگاہیں جھکائے بیٹھی تھی، بیوٹیشن کے کہنے پر ایک نظر آئینے پر ڈالی تو آنکھوں کا حجم حیرت کی زیادتی سے پھیل گیا تھا۔ کیا یہ وہ خود ہی تھی یا آئینے میں کسی اور کو لا کر بٹھایا گیا تھا؟ وہ کسی دیو ملائی داستان کی شام کی سنہری کرنوں سے بنی کوئی پری لگ رہی تھی۔ سوگوار سنہری رنگ کی خوبصورت گڑیا، حیران ہو گئی نا؟ بہت روپ آیا ہے آپ پر، لگتا ہے آپ کے ہونے والے شوہر آپ سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں، تبھی روپ اتنا کھل کر آیا ہے۔ بیوٹیشن مسکراتے ہوئے اب اس کے ہاتھوں میں چوڑیاں پہنا رہی تھی۔ بیوٹیشن کے اس بات پر اس نے خالی خالی نگاہوں سے اس کے چہرے پر دیکھا تھا۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ اس کی بات پر ایک اندیکھا وجود اس کے ذہن کے پردے پر لہرانا چاہیے تھا، مگر اس کے متصادق ایک خوبرو جانا پہچانا چہرہ تصور کے پردے پر لہرایا تو اس نے اذیت کی انتہا سے پھر سے آنکھیں موند لی تھی۔ وہ پوری طرح تیار ہو کر دلہن بن چکی تھی اور دن کے 12:30 بج چکے تھے۔ نعمان 2-3 مرتبہ کمرے میں آیا تھا اور اپنی گڑیا کی نظر اتاری تھی۔ اس نے تو جی بھر کر اپنے جگر کے ٹکڑے کو دیکھا تک نہیں تھا کہ مبادا اسے اس کی اپنی نظر نہ لگ جاتی۔ بیوٹیشن ابھی ابھی اس کی تیاری مکمل کر کے نکلی تھی۔ اب انتظار طویل تر ہوتا جا رہا تھا۔ ریم کو اب عجیب سی بے چینی سی ہونے لگی تھی، جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہو، جیسے کچھ عجیب سا ہونے والا ہو۔ عجیب سے وہم و وسوسے دل کو ستا رہے تھے۔ نعمان علی اسے دلہے کی انگوٹھی پکڑانے کمرے میں آیا تھا۔ بابا، مہمان آ گئے ہیں؟ ریم نے وہ گفٹ پیک تھامتے پوچھا تھا۔ ہاں، علی اکبر لوگ تو 12 بجے ہی آ گئے تھے، تمہارے تیار ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ ارمان کی امی، بھابھی اور بہن اور کزن کو اندر بھیجتا ہوں، کب کی منتظر ہے، میں نے ہی روک رکھا تھا۔ نعمان علی نے تفصیل بتائی تو اس نے الجھ کر اپنے بابا کی جانب دیکھا۔ نعمان علی کو اس کی الجھن سمجھ آئی تھی۔ وہ دراصل رات باران دلشیر کا فون آیا تھا، وہ اور ان کے ایک خاص دوست بھی نکاح میں شرکت کریں گے۔ اتنے بڑے آدمی ہیں پھر بھی نکاح میں شرکت کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے تو ان کی شخصیت کے اس نرم پہلو نے بہت متاثر کیا ہے، بس انہیں کے آنے کی دیر ہے۔ انہوں نے کہا تھا ان کی شرکت کے بغیر کوئی رسم ادا نہ کی جائے۔ نعمان علی نے کہا تھا، اس نے سمجھنے والے انداز میں اس بات میں سر ہلایا۔ تبھی کمرے میں ارمان کی امی، بھابھی اور بہن اور 1-2 اور کزنز چلی آئی۔ وہ کافی ملنسار تھی، آتے ہی ریم سے گھل مل گئے۔ نعمان علی باہر چلا گیا۔ ماں سے زیادہ خوش ارمان کی امی نظر آ رہی تھی، جو ریم کے وارے صدقے چلی جا رہی تھی۔ تقریباً سب نے اس کی بہت زیادہ تعریف کی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد ہی ارمان کی بھابھی کا بچہ اندر آیا تھا، جس نے ان کو ریم کو باہر لانے کا کہا۔ ارمان کی امی اور بھابھی نے دونوں جانب سے اسے تھاما تھا اور آہستہ سے اسے لیے باہر لاؤنج میں لے آئے تھے۔ پورے لاؤنج کو خوبصورت سفید پھولوں سے سجایا ہوا تھا اور لاؤنج کے درمیان میں دلہا دلہن کے آمنے سامنے بیٹھنے کے لیے روایتی طریقے کے مطابق سفید جالی اور پھولوں سے ایک دیوار سی بنا رکھی تھی۔ ریم کو لا کر باہر جالی کے اس طرح صوفے پر بٹھایا گیا تھا۔ نعمان علی اس کے پاس آیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ یہ وہی لمحہ تھا جب باران دلشیر اور زاویار نے لاؤنج میں قدم رکھا تھا۔ وہ لوگ 2 گاڑیوں میں فارم ہاؤس پہنچے تھے۔ فارم ہاؤس کے طویل ترین ڈرائیو وے پر ان کی مرسڈیز رکی تھی۔ ایک گاڑی ایہان نے خود ڈرائیو کی تھی اور اب وہ ماتھے پر بے شمار بل ڈالے پورچ میں کھڑی ہائی ایس کو غصے سے گھور رہا تھا۔ تبھی باران دلشیر اس تک آیا تھا۔
चलो अंदर चलो। वो लोग इसके गाड़ी से उतरने के मुंतज़र थे, मगर आप जाएं, नुमान अली से बात कीजिए, जो मेहमान अंदर हैं इन्हें सही सलामत इज्जत से रुखसत करें। मुझे वक्त दे, मैं कुछ देर में आता हूँ अंदर। वो सिगरेट सुलगा कर लबों में दबाता बोला था। अब ये क्या नया ड्रामा है एहान? मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आती। आखिर तुम चाहते क्या हो? जिया झुंझला कर बोला था। तुम क्या चाहते हो जिया? अपनी शादी वाले दिन मेरे हाथों से एक अदद कत्ल हो जाए तो ठीक है, मैं चलता हूँ अंदर। वो ड्राइविंग सीट से नीचे उतरा था और यकीनन वो अंदर मौजूद एक अनचाहे दूल्हे की बात कर रहा था। जिया ने देखा इसकी ब्लैक शेरवानी की जेब में इसकी लाइसेंस याफ्ता पिस्टल अटकी हुई थी। वो आप सबके इसका इशारा समझ चुके थे। बारान दिलशेर ने गुस्से से सर हिलाते इसे वहीं रुकने का इशारा किया। वो अब फार्म हाउस की बैक साइड पर मौजूद ग्रीन हाउस की जानिब जाता नजर आया था। नहीं, वो सब इसे वहीं छोड़ अंदर आए थे। लाउंज में कदम रखते ही एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला था। नुमान अली ने बड़ी मेहनत की थी लाउंज पर और इसकी खुशी छुपाए नहीं चुप रही थी। नुमान अली ने आगे बढ़कर गर्मजोशी से बारान दिलशेर और जावियर से मुसाफा किया था, क्योंकि वो अकबर अली को भी अपनी मालकान के बारे में बता चुका था, तो वो भी इनसे गर्मजोशी से मिला था। मगर नुमान अली को बारान दिलशेर की गैर मामूली संजीदगी देखकर कुछ खटका था। रीम ने भी एक नज़र उठा कर देखा तो बारान दिलशेर इसकी जानिब ही देख रहा था। फिर रीम की नज़र इसके अखब में आते ज़िया, ज़ैन और मौलिक पर पड़ी थी। अचानक इन सब ने, खासकर ज़िया ने, रीम के बेतहाशा खूबसूरत पुरकशिश फ़ख्र हुए चेहरे के तमाम रंग उड़ते महसूस किए थे। जाने किस एहसास के तहत इसका पूरा वजूद फीका पड़ता सफ़ेद सा पड़ गया था। वजह ज़िया, ज़ैन और मोहल्लिक की यहाँ मौजूदगी थी। इन्हें यहाँ देखकर तो नुमान अली के चेहरे की मुस्कुराहट भी गायब हुई थी कि आखिर एहान दिलशेर के हर दोस्त से अच्छे से वाकिफियत जो हासिल थी। बारान दिलशेर नुमान अली के मुकाबिल आया था। सबके चेहरे फ़ख्र हुए थे कि सबको ही कुछ गैर मामूली होने का एहसास हो चुका था, क्योंकि रीम भी बेख्तियार ही अपनी जगह से उठी थी और तकरीबन अपने आप को अपने बाबा की पुष्ट पर छुपा लिया था। क्या बात है सर, सब खैरियत तो है ना? यूँ लगता है जैसे कोई बात हुई है, और बाबा के दोस्त की यहाँ इस वक्त मौजूदगी भी मुझे समझ नहीं आई। और बाबा के दोस्तों की यहाँ इस वक्त मौजूदगी भी मुझे समझ नहीं आई। नुमान अली ने संजीदगी से बारान को देखते पूछा था। बारान ने अपने जबड़े भींचते और आगे बढ़कर रीम के सर पर हाथ रखा तो वो सहम कर अपने बाबा के सीने से लिपट गई थी और नुमान अली के सीने में अपना चेहरा छुपा लिया था। बेटा आप अंदर जाओ, हमें आपके पापा से कोई ख़ास बात करनी है, बारान ने कहा था। मगर इसकी बात पर रीम ने एक मरतबा फिर गलती से इस शख्स की जानिब नहीं देखा था, बल्कि वो तो मुसलसल अपने पापा के चेहरे की जानिब देख रही थी, जैसे इनके मुंह से निकलने अल्फाज या हुक्म की मुंतज़िर हों, जैसे जो इसके बाबा कहेंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ वही करेगी। हमें बहुत ज़रूरी बात करनी है आपसे, लेकिन इस निकाह से पहले अगर बात इतनी ज़रूरी ना होती तो कभी इस तकरीब में मदाखलत ना करते। अब की बार जावियर खानज़ादा ने नुमान अली के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा था। रीम गुड़िया अंदर जाओ, मैं लेने आऊँगा अभी कुछ देर तक, नुमान अली ने कहा था। मगर वो इनसे यूं मेले में गुम हुई बच्ची की तरह चिमटी रही थी, तो नुमान अली खुद आहिस्तगी से इसे कमरे में छोड़ आया था।